दास्तान रूह बासिल एपिसोड 9। ठीक है, आप लोग इसे अंदर ले जाएं, बैठ बैठ के थक गई है ये। बदर आयमा की तरफ इशारा करते कहता है, ठीक है बेटा जी, हम आपकी दुल्हन को ले जाते हैं, आप टेंशन मत लें। हीरा बेगम आयमा को गाड़ी से बाहर निकालते हुए कहती हैं। बदर भी उनकी बात पे हंस पड़ता है। सुल्ताना बेगम और हीरा बेगम आयमा को हवेली के पिछले हिस्से में गार्डन में ले जाते हैं। सब मेहमान आयमा को आते हुए देखकर सबकी नज़रें फ़ौरन से उसकी तरफ उठती हैं। काफ़ी लोग उसे देखते ही तस्वीरें लेने लग जाते हैं और कुछ आयमा की खूबसूरती के कसीदे पढ़ने लग जाते हैं। आयमा इतने सारे लोगों को और उन सब की नज़रें खुद पर देखकर कंफ्यूज हो रही थी। एक तरफ से हीरा बेगम आयमा के बाजुओं में हाथ डाल और दूसरी तरफ से सुल्ताना बेगम उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने कदम के साथ साथ मिलाते हुए स्टेज की तरफ ले जाती हैं। टेंशन मत लो आयमा, हम हैं यहाँ पर, हीरा बेगम सरगोशी नुमा अंदाज में कहती हैं। आयमा उनकी इस प्यारी सी हरकत पे मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ कदम बढ़ाने लगती है। बदर उनके जाते ही हवेली के अंदर भाग के जाता है। बदर हवेली में आते ही बासिल को हर तरफ देखने लगता है, पर वो उसे हवेली में कहीं भी नहीं मिलता। भाई कहाँ हो आप? बदर बेजारी से अपने बालों में हाथ फेरते कहता है और कहकर थके हारे हुए लहजे में वापस गार्डन में आ जाता है और स्टेज पर आयमा की तरफ बढ़ने लगता है। आयमा उसे आता देखकर उसे इशारों से पूछती है। जवाबन बदर मायूसी में सर हिलाते उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। हवेली में बासिल को ना देखकर बदर को अपने कहे हुए झूठ पर इत्मीनान और सुकून की सांस आती है, पर दिल में अभी भी डर था कि पता नहीं वो उसके पास पहुंचा भी है या नहीं। बदर आयमा के पास स्टेज पे आ बैठता है और एक गहरा सांस लेते मुस्कुराती हुई नज़रों से सबको देखने लग जाता है। आयमा को भी परेशानी हो रही थी, पर दोनों अपनी परेशानी को छुपाए अपने चेहरों पे मुस्कुराहट सजाकर सबके सामने खुश होकर बैठे हुए थे। मत रो मेरी जान, बस कर जाओ। बासिल रूही की पीठ सहलाते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। शीजा, रूही को कुछ नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। मैं तुम्हें तुम्हारे झूठ की सज़ा देने का फैसला कर चुका था, पर मेरी बीवी तक नहीं पहुँचना चाहिए था तुम्हें। बासिल को मजीद अपनी बाहों में कैद करते हुए सुनसान सड़क पे गहरे अंधेरे की तरफ देखते हुए कहता है। रूही की सिसकियाँ उसका दिल हद से ज़्यादा दुखा रही थीं। वो इस वक्त उसका दिमाग सुन करती जा रही थी। बासिल को कुछ और सुनने का सोचने का मौका ही नहीं दे रही थी। रूही मेरी जान, मेरी तरफ देखो। बासिल रूही को खुद से दूर किए उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़े उसकी आंखों में देखते कहता है, ऐसे नहीं रोते हैं मेरी जान, अपनी तबीयत पहले ही इतनी ख़राब कर चुकी हो और हो जाएगी, बस चुप हो जाओ। बासिल अंगूठे से उसके आंसुओं को साफ करते रूही की आंखों पे अपने लब रखते हुए कहता है, मैं भी थक गई हूँ रो कर, पर ये नहीं रुक रहे हैं। रूही रोते हुए कहती है और कहकर फिर ज़ोर से रोते हुए बासिल के सीने से लग जाती है। बासिल रूही की बात पे हंस पड़ता है। मेरा बच्चा तो इतना कमज़ोर नहीं है जो इतना रोए छोटी छोटी बातों पर। बासिल रूही के बालों में हाथ चलाते कहता है, मैं कमज़ोर तो नहीं हूँ और ना ही ये छोटी बात थी। आप आए नहीं थे और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो डबल गुस्सा आ रहा था मुझे। रूही बासिल से दूर होकर पहले उसकी आंखों में देखकर फिर अपनी नज़रें झुकाकर मासूमाना अंदाज में बिल्कुल धीरे से कहती है, और खाना क्यों नहीं खाया था तुमने? बासिल रूही का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किए पूछता है। गुस्सा थी ना मैं, तो गुस्से में खाना नहीं खाती हूँ मैं। रूही बासिल की आंखों में देखते हुए कहती है और फिर इधर उधर देखने लग जाती है। हम कहाँ हैं? रूही बासिल के करीब एक कदम बढ़ाते हुए अपने पीछे गुप्त अंधेरा देखते पूछती है। तुम्हें पता होना चाहिए था ना, तुम अकेली जा रही थी वहाँ। बासिल रूही की कमर पे हाथ रखकर अंधेरे रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे तो नहीं पता है, मैं तो बस रोते हुए गुस्से में चल रही थी। रूही अभी भी उसे अंधेरे रास्ते की तरफ देखते हुए कहती है, रूही मार खाओगी तुम मुझसे अब। बासिल उसका मुंह अपनी तरफ मोड़कर गुस्से में कहता है, वो क्यों? रूही बासिल की आंखों में अपनी बड़ी बड़ी ग्रीन आंखों से देखते पूछती है, आइंदा गुस्सा मुझ पर हो तो मुझसे लड़ना झगड़ना, ऐसे अकेले कहीं भी मत निकल जाना और ना ही खाना छोड़ना, समझ आई? बासिल रूही के चेहरे को जोर से अपने हाथों में पकड़े कहता है, मतलब आपने आगे भी ये करना है? रूही गुस्से में पूछती है और अपने चेहरे को उसके हाथों से आज़ाद करवाती है। मेरा वो मतलब नहीं था, बासिल बुखलाते हुए कहता है। हाँ मैं मान गई हूँ ना, इसलिए अब क्या फ़र्क पड़ता है आपको? अब आप एक बार करें या बार बार करें, पता तो चल गया है कि मैं नाराज़ नहीं रह सकती हूँ, दूर नहीं जा सकती हूँ। हद से ज़्यादा प्यार जो करने लग गई हूँ मैं आपसे, तो अब तो आपने नखरे तो दिखाने ही है ना मुझे।
روحی پیچھے کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے باسل کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ایک سیکنڈ، کہیں تم مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی ہو؟ باسل بڑی بڑی آنکھیں کیے اپنی کمر پہ ہاتھ باندھ کر روحی کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، نہیں تو میں تو نہیں کرتی محبت آپ سے، میں اس شخص سے کبھی محبت نہیں کرتی ہوں جو مجھے رلاتا ہے، ستاتا ہے، مجھے انتظار کرواتا ہے۔ روحی باسل کی گاڑی کی طرف اپنا رخ موڑ کر اپنے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے، روحی کہنے کے لیے پلٹتی ہی ہے کہ باسل روحی کے باقی لفظوں کو اسی کے منہ میں ہی روک دیتا ہے، اسے اپنی بات مکمل کرنے کی مہلت ہی نہیں دیتا۔ باسل کے ہاتھ میں روحی کا دوپٹہ جو وہ زمین سے اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتا ہے، دوپٹے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے وہی ہاتھ روحی کی کمر پہ رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگائے، دوسرا ہاتھ روحی کی گردن پہ رکھ کر اس کے چہرے پہ جھک جاتا ہے اور دور ہونے کی بجائے روحی کو مزید خود میں قید کرتے ہوئے اپنی شدت کو بڑھانے لگتا ہے۔ روحی کی سانسیں پہلے ہی پھولی ہوئی تھیں، باقی باسل اس کی سانسیں روکنے کی پوری کوشش میں تھا۔ روحی باسل کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اسے روکنے کا کہتی ہے، انکل۔ روحی باسل سے دور ہو کے کہتی ہے، کیا ہو گیا میری جان، بس تھک گئی اتنے میں ہی؟ باسل روحی کی گردن پہ اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے، انکل بدتمیزی مت کریں، ہم لوگ سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں، بھول گئے ہیں کیا؟ روحی باسل کے سینے پہ تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے، تو کیا ہو گیا ہے، ہم میاں بیوی ہیں، ہم رومانس کر سکتے ہیں۔ باسل دوبارہ روحی کے قریب آتے اس کے لبوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ہاں پر ہم راستے میں ہیں، یہ سب مت کریں یہاں، اور دوپٹہ دے میرا۔ روحی باسل کے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ لیتے ہوئے کہتی ہے، میرے دل پہ رحم نہیں آتا ہے نا تم کو، کتنی ظالم بیوی ہو تم۔ باسل دوپٹہ چھوڑنے کی بجائے اسی دوپٹے کو روحی کی کمر پہ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے، کیوں بھائی، اب کیا بگاڑ دیا ہے میں نے آپ کے دل کا؟ باسل کے سینے سے لگی ہوئی نظریں اٹھا کے باسل کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھتی ہے، تم نے اب تک میرا سب کچھ بگاڑا ہی ہے، سدھارا کیا ہے مجھ میں؟ باسل بھی سر جھکا کے روحی کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے ماتھے پہ سجے ماتھے ٹیکے کی طرف نظریں کرتے کہتا ہے، جیسا کہ روحی ہنستے ہوئے پوچھتی ہے، میرا دل اور دماغ جس میں تم ہر وقت بسی رہتی ہو؟ روحی کے چہرے پہ بکھری ہوئی چند لٹیں اپنی انگلی سے ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، یہ تو مجھے آپ کو لگی ہوئی کوئی بیماری لگتی ہے، آپ اپنے دل کو قابو میں رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روحی مسکراتے ہوئے باسل کے چہرے کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھتے کہتی ہے، اچھا جی، بیماری تو ہے، مریضوں کی بیماری تو ایک ڈاکٹر ہی ٹھیک کر سکتی ہے، اور میری ڈاکٹر تو تم ہی ہو، ٹھیک کر دو مجھے۔ روحی کے گال پہ کس کرتے پیار سے کہتا ہے، میں ابھی ڈاکٹر نہیں بنی ہوں، لیکن جس دن بن گئی نا، سب سے پہلے علاج آپ کا ہی کروں گی، کیونکہ ضرورت ہے آپ کو۔ روحی باسل کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس سے دور ہوتے ہوئے کہتی ہے، میری ضرورت تو تم ہو، جس دن مل جاؤ گی اس دن میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ باسل شرارتاً روحی کو فلائنگ کس کرتے ہوئے کہتا ہے، دور کیوں ہو رہی ہو، تمہیں پتہ ہے نا تمہیں دیکھے بغیر مجھے سانس نہیں آتی ہے، مت دور جایا کرو یار مجھ سے۔ باسل روحی کی کمر پہ ہاتھ رکھنے ہی والا تھا کہ روحی اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مار کے باسل کا ہاتھ خود سے دور کرتی ہے۔ اوہو، ایسی رہتی نہیں میں آکسیجن، یہ آپ پیدائشی اتنے ٹھرکی تھے یا اب جا کے ہوئے ہیں؟ روحی اپنے بازو میں دوپٹہ لٹکائے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے بولتی ہے، تمہیں دیکھ دیکھ کے میں ٹھرکی ہوا ہوں، تم ہی ہو مجھے بگاڑنے والی، ورنہ میں تو اپنی ماں کا بہت پیارا اور معصوم سا بیٹا تھا، تم نے بگاڑا ہے مجھے، گندی بیوی۔ باسل افسردگی میں نام سر ہلاتے کہتا ہے، مار کھانی ہے سڑک پہ؟ نہیں، رومانس کرنا ہے، کر لو۔ باسل شرارت سے بھرے لہجے میں کہتا ہے کہ روحی کا کہا ہوا میں بلند ہوتا ہے۔ باسل روحی کا ہنستے ہوئے دیکھ ایک پرسکون سا سانس ہوا میں خارج کرتا ہے، اس طرح ہمیشہ خوش رہ کر میرے دل کو پرسکون رکھ سکتی ہو نا، پھر کیوں رو کے اس کو تڑپاتی ہو تم؟ روحی کے چہرے کو ایک بار پھر سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے پیار سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے، آپ مجھے رلاتے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں آنسوؤں کے۔ روحی سارا الزام باسل پہ لگاتے اپنے کندھے اچکا دیتی ہے، میں تو تمہیں ہمیشہ خوش رکھنا چاہتا ہوں، تم ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو پڑتی ہو۔ باسل اپنا پلڑا صاف کرتے کہتا ہے، جی میں تو پاگل ہوں، بے وقوف ہوں جو بنا کسی بات کے رو پڑتی ہے۔ باسل کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہتی ہے، جی آپ ہیں، آپ پاگل بھی ہیں اور بے وقوف بھی ہیں جو کسی کی بھی باتوں کا سن کر اپنا سکون برباد کر لیتی ہیں۔ باسل روحی کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے گلے سے لگا دیتا ہے، آئندہ کوئی کچھ بھی کہے، کبھی بھی کہے،
سیدھا میرے پاس آؤ گی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہ ہو۔ آئندہ ایسے پریشان رہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، سمجھ آئی؟ روہی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے کہتا ہے، وہ تو میں سمجھ گئی، لیکن ایسے تو میں وہ بن جاؤں گی نا۔ روہی باسل کے کندھے سے سر ٹکائے کہتی ہے اور کہتے کہتے بھول جاتی ہے۔ وہ کیا؟ باسل تجسس سے پوچھتا ہے۔ وہ جو شکایت لگانے پہ لڑکیاں بن جاتی ہیں۔ کیا بن جاتی ہیں لاڈو؟ باسل روہی کو اپنے سامنے کیے پوچھتا ہے۔ میں بھول گئی، اسے کیا کہتے ہیں؟ امی مجھے ہمیشہ کہتی رہتی تھیں جب میں ان کی شکایت بابا سے کرتی ہوں۔ روہی اپنے دماغ پہ زور دیتے ہوئے سوچتی ہے، پر اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ چاچی بھی کہتی ہیں میں وہ نہیں کہوں گا، لیکن اگر تم نے اب مجھ سے کچھ بھی چھپایا تو یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ اچھا نہیں کروں گا، سمجھ کے میری جان؟ گھر چلی گڑیا، آج رات یہیں رہنا ہے میرے ساتھ؟ روہی کی مسکراتی ہوئی نظروں میں اپنے پیار کی چمک دیکھتے مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے، اب کیا فائدہ؟ گھر میں فنکشن تو ختم ہو گیا ہوگا، اب گھر جا کے کیا کریں گے؟ روہی باسل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کے اسے کراس کر کے اپنے کندھوں پہ پیچھے کی طرف سے دوپٹہ رکھتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے سڑک پہ چلنے لگ جاتی ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہتی ہو؟ باسل گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھتے ہوئے روہی کو دیکھتے پوچھتا ہے۔ روہی سوچتے ہوئے باسل کی طرف پلٹتی ہے اور ایک نظر اس کی طرف پھر دوبارہ اس سڑک کی طرف چلتی ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آ جائیں ہم یہاں چلتے ہیں، روہی اندھیرے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اندھیرا ہے وہاں تو؟ باسل گاڑی سے اتر کر روہی کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، تو کیا ہو گیا ہے؟ اندھیرا ہے تو دور سے گہرا سا لگ رہا ہے، اس میں جائیں گے تو سب دکھنے لگ جائے گا، منزل بھی نظر آ جائے گی۔ روہی اندھیرے کی طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں اندھیرا پسند ہے؟ باسل روہی کے پاس کھڑا ہو کر اندھیرے کی طرف دیکھتے پوچھتا ہے۔ بہت۔ روہی باسل کی طرف سر اٹھا کے دیکھتے کہتی ہے، لوگوں کو اصل منزل تو اندھیرے کے بعد ہی ملتی ہے، جب ہر طرف اندھیرا ہوگا، کچھ نہ دکھائی دے گا، تب روشنی کی چھوٹی سی کرن جو دل میں خوشی کی لہر پیدا کرتی ہے، وہ میری فیوریٹ ہے۔ روہی باسل کے بازو میں اپنے ہاتھ ڈالے اس کے بازوؤں سے سر ٹکا کے کہتی ہے، آپ کو اندھیرا نہیں پسند؟ روہی سر اٹھا کے باسل کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھتی ہے، مجھے روشنی پسند ہے۔ باسل اپنے پیچھے کھمبے میں لگے ہوئے اسے ایک سفید رنگ کے بلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، وجہ؟ روہی حیرانگی سے پوچھتی ہے، کیونکہ یہ ایک ساتھ بہت لوگوں کی زندگی میں انہیں اس کی منزل تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے۔ روشنی ہوگی تو ہی تو ہر کوئی اپنی منزل طے کر پائے گا۔ باسل بلب کی طرف اور اس کی روشنی جس کے نیچے وہ خود کھڑے ہوئے تھے اور اس ایک بلب جس نے ان کے آس پاس کافی سارے حصے کو روشن کیا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں آپ اور میں ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہیں، پھر ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ روہی باسل کے بالکل سامنے کھڑی ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جبکہ میں نے اپنے لیے آپ جیسا شخص کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا، پھر آپ کا اور میرا ملنا کیسے ممکن ہے؟ روہی ایک گہرا سانس لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے۔ باسل جواب دینے سے پہلے روہی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے جسے روہی اسی پل تھام لیتی ہے، کیونکہ ہمارا ایک ہونا لکھا تھا شاید اس لیے۔ باسل اپنے ہاتھ میں روہی کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہماری قسمت کبھی بھی ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، ہوتا وہی ہے جو ہمارا خدا چاہتا ہے۔ جس طرح روح باسل کا ایک دوسرے کو ناپسند کرنا، پھر بھی ایک رشتے میں بن جانا، پھر لڑتے لڑتے اچانک سے محبت ہو جانا، پھر ایک دوسرے کی حد سے زیادہ والی گندی عادت ہو جانا، اتنی گندی کہ اس کے بغیر رہنے کا تصور ہی نہ ہو پائے۔ باسل روہی کے دوسرے ہاتھ کو بھی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے اور کہتے کہتے رک جاتا ہے اور نظر اٹھا کے روہی کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، پر کہتا کچھ بھی نہیں ہے۔ روہی بھی خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگ جاتی ہے، ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ زبان کچھ کہہ نہیں رہی تھی لیکن آنکھیں بہت کچھ بول رہی تھیں۔ اس وقت روہی کی آنکھوں میں نمی چھانے لگ گئی تھی۔ تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گا 4 سال؟ باسل کے لہجے میں کافی درد محسوس ہو رہا تھا۔ 4 سال؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ روہی دھڑکتے ہوئے دل سے باسل کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھوں سے دیکھتے پوچھتی ہے، میں نہیں، تم جا رہی ہو؟ باسل روہی کے ہاتھوں کو چھوڑ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہے۔ میں کہاں جا رہی ہوں؟ روہی کے دل کی دھڑکنیں ابھی بھی تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ لندن۔ باسل کی بات پہ روہی بنا پلک جھپکائے حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ میری جان ہوش میں آؤ، باسل روہی کو کندھوں سے ہلاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ میں لندن کیوں جاؤں گی؟ روہی لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے۔ کیونکہ تم پاس ہو گئی ہو وہاں کی میڈیکل یونیورسٹی میں انٹری ٹیسٹ میں۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا، پر تم پاس ہو گئی ہو اور وہ بھی کافی اچھے نمبروں سے، باسل فخریہ انداز میں کہتا ہے۔
جھوٹ بول رہے ہیں آپ، میں کبھی پاکستان میں اچھے نمبروں سے پاس نہیں ہوئی ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لندن یونیورسٹی میں پاس ہو گئی ہوں، وہ بھی اچھے نمبروں سے۔ روہی باسل سے دور ہوتے حیران کسی ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ میں سچ میں پاس ہو گئی ہوں کیا؟ روہی واپس پلٹ کے باسل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ باسل ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے روہی کو یقین دلاتا ہے۔ روہی خوش ہونے کی بجائے رو پڑتی ہے۔ اوہ میرا بچہ، پھر رونے لگ گئی ہو تم؟ باسل روہی کے پاس آ کے روہی کو اپنے گلے سے لگا کے اسے ہنستے ہوئے چپ کرواتا ہے۔ میں اب ڈاکٹر بن سکتی ہوں؟ روہی روتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہاں میری جان، اب تم وہ بن سکتی ہو جو تم چاہتی ہو۔ تمہارے اندھیرے راستے کو روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن مل گئی ہے۔ باقی کے پورے راستے کو روشن کر کے اپنی منزل تک کیسے پہنچنا ہے وہ تم طے کرو گی۔ باسل کہتے ہوئے روہی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ آپ غصہ نہیں ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی اتنی دور؟ باسل کی فوراً سے پلکیں جھک جاتی ہیں۔ روہی کی بات پر وہ اس وقت ایک بار پھر سے خاموش ہو جاتا ہے۔ باسل آپ چاہتے ہیں میں نہ جاؤں تو میں نہیں جاؤں گی۔ میں نہیں چاہوں گی، میں کوئی ضد بھی نہیں کروں گی۔ اب آپ ایسے خاموش تو نہ ہوئے نا۔ روہی اپنے ننھے ننھے نازک ہاتھوں سے باسل کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے اوپر کیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم نہیں جاؤ روہی، تم ہمیشہ میرے ساتھ میرے پاس ہی رہو، پر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم اپنا نام اپنی پہچان خود بناؤ۔ تم میری بیوی ہو پر تم مجھ سے پہلے اپنے نام سے جانی جاؤ، میں یہ چاہتا ہوں۔ باسل روہی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اب کی بار اس کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ گئی تھی۔ واہ کیا بات ہے، اس دنیا کے پہلے شوہر ہوں گے آپ جو اپنی بیوی کو اس کی پہچان بنانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ روہی ہنستے ہوئے کہتی ہے، پہلا ہوں یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں جب مردوں کو اپنا نام بنانے کا، اسے اونچائیوں پر پہنچانے کا حق حاصل ہے، اور عورتوں کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے اپنے لیے کچھ کرنے کا۔ آج کل کے زمانے میں مردوں سے عورت کی پہچان نہیں ہوتی ہے، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کا درجہ ہر حال میں ہر رشتے پر مردوں سے بڑھ کے ہونا چاہیے۔ ہم مردوں کو اس دنیا میں لانے والی آخرکار تم عورتیں ہی تو ہوتی ہو۔ تم ہمارے برابر کا نہیں، ہم سے 4 قدم نہیں، 4 نہیں بلکہ 10 کا آگے کی حقدار ہو، اور میں اپنی بیوی کو ہر حال میں اپنے سے آگے پہنچاؤں گا، اسے وہ بننے میں مدد کروں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ باسل کی باتیں روہی کے دل میں خوشی کی لہریں پیدا کرتی جا رہی تھیں جو اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ روح باسل کی کہانی میں روہی کا باسل ہمیشہ اس کے ساتھ تھا، ساتھ ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ کچھ دنوں کی یا سالوں کی دوری ہمیں اور ہمارے رشتوں کو کمزور نہیں بلکہ اور مضبوط کر دیں گی، پورا یقین ہے مجھے۔ باسل ایک لمبا گہرا سانس لے کے روہی کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے پیار سے کہتا ہے، تمہیں تمہاری زندگی کا شروع ہونے والا نیا سفر مبارک ہو میری جان۔ اس سفر میں تمہارے ساتھ ہوں، پر ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اپنا نام تم اپنے دم پر بناؤ گی، اپنی محنت سے بناؤ گی۔ تم پرسوں لندن واپس جاؤ گی اور میں اسلام آباد۔ ان 4 سالوں میں نہ تم مجھ سے ملو گی اور نہ ہی میں۔ جب تک تم ایک کامیاب ڈاکٹر نہیں بن جاتی ہو تب تک تم واپس پاکستان نہیں آؤ گی۔ باسل کی باتیں روہی کو خوشی دینے کی بجائے پریشان کر رہی تھی۔ کیا مطلب آپ کا؟ نہ میں آپ کو دیکھ سکوں گی، نہ بات کر سکوں گی، اور نہ ہی ٹچ؟ روہی باسل کے سینے پہ انگلی رکھتے ہوئے کہتی ہے، آپ مجھے اپنا کیریئر بنانے کے لیے نصیحت دے رہے ہیں یا یہ آپ مجھے سزا دے رہے ہیں؟ روہی حیران پریشان ہو کے پوچھتی ہے۔ سزا تو یہ مجھے اپنے لیے لگ رہی ہے، پر گزار لوں گا تمہارے بغیر یہ چند سال۔ باسل اپنے دانت بھینچتے ہوئے کہتا ہے، تو بھی ٹھیک ہے، آپ میرے بغیر اب یہ چند سال گزاریں گے۔ میں جاؤں گی لندن اور کچھ بن کے ہی وہاں سے لوٹوں گی، اور آپ میرے ہی رہیں گے تب تک۔ ادھر ادھر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ ورنہ انشاءاللہ پاکستان واپس آ کر سب سے پہلے آپریشن میں آپ کا ہی کروں گی۔ اس میں کامیاب ہوئی یا پھر ناکام مجھے نہیں پتا، روہی اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہتی ہے، تم کچھ بنو یا نہ بنو، خدا کی بندی انسان بن کے واپس آنا۔ باسل روہی کے گال پہ کس کرتے ہوئے کہتا ہے، اب گھر چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ گھر والوں کو لگے ایک شوہر اپنی ہی بیوی کو بھگا کے لے کے آئے۔
باسل کی بات پر دونوں کا کہا ہوا میں بلند ہوا اور دونوں جاکی گاڑی میں اپنی اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور حویلی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ روحی، کچھ کھانا ہے؟ باسل گاڑی کو ریورس کرتے پوچھتا ہے۔ ہاں، پیزا، روحی فوراً سے جواب دیتی ہے۔ پیزا کھا کھا کے پہلے اتنی موٹی ہو گئی ہو، اب پیزا نہیں ملے گا تمہیں۔ موٹے ہوں گے آپ کا خاندان، میں کیوں موٹی ہونے لگی؟ پیزا کھاؤں گی، زنگر برگر بھی اور سٹنگ بھی پیوں گی۔ روحی، میں نے ایک چیز پوچھی تھی۔ روحی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی باسل بول پڑتا ہے، پر میں یہ سب کھاؤں گی، اور وہ کیا؟ باسل گردن موڑ کے روحی کو دیکھتے پوچھتا ہے۔ پاستا، روحی بڑی بڑی آنکھیں کیے کہتی ہے۔ ہاں، ایک مزے کی بات بتاؤں میں تمہیں؟ باسل ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ کیا؟ روحی تجسس سے پوچھتی ہے۔ اس وقت پورا شہر بند ہے، تمہیں کچھ بھی کھانے کو نہیں ملے گا، گھر چلو، ولیمے کا بچا ہوا کھانا کھاؤ شرافت سے، باسل کہا لگاتے کہتا ہے۔ اس کی بات پر روحی منہ پھلا کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ بڈھے گھسٹ نہ ہو تو۔ پوچھا کیوں جب کھلانا نہیں تھا؟ سنائی دے رہا ہے مجھے، باسل اپنا منہ موڑ کر روحی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ سنانے کے لیے ہی کہا تھا میں نے، روحی گندا سا منہ بنا کے کہتی ہے اور دوبارہ منہ موڑ لیتی ہے۔ حویلی میں فنکشن ختم ہو گیا تھا، سب مہمان جا رہے تھے، کچھ جا چکے تھے اور کچھ جا رہے تھے۔ آئمہ کی بیٹھ کے حالت بری ہو چکی تھی، وہ بھی اب ہیرا بیگم سے اجازت لے کے واپس حویلی کے اندر جا رہی تھی۔ ہیرا بیگم وغیرہ مہمانوں کو رخصت کر رہے تھے، اس لیے آئمہ اکیلی ہی واپس حویلی میں اندر جانے کے لیے بڑھ رہی تھی کہ لہنگے کو پکڑ کے وہ ہیلز پہننے مشکل چل رہی تھی۔ لہنگے میں اس کی پائل اٹکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسے ٹھیک سے اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ آئمہ لہنگے کو جیسے ہی زور سے کھینچتی ہے، پائل اس کی کھل کر وہیں زمین پہ گر جاتی ہے۔ اوہو، تمہیں بھی ابھی نکلنا تھا، میں اب تمہیں اٹھاؤں یا پھر اسے سنبھالوں؟ آئمہ زمین پہ پڑی ہوئی اپنی پائل کی طرف دیکھتے بیزاری سے کہتی ہے۔ وہ زمین سے پائل کو اٹھانے کے لیے آگے کی طرف بڑھتی ہے کہ فون پہ بات کرتے ہوئے بدر کی نظر اس پہ پڑتی ہے، جو دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سنیں، آئمہ بدر کو آواز لگاتی ہے۔ آئمہ کی آواز پہ بدر فوراً سے پلٹ کے اس کی طرف دیکھتا ہے اور فون کان سے ہٹاتے کہتا ہے، کہیں؟ فون ہاتھ میں لٹکائے وہ آئمہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ میری پائل کھل کے وہاں گر گئی، آپ اٹھا کر مجھے پہنا دیں گے؟ آئمہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر زمین پہ گرے پائل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کیا میں پہناؤں تمہیں پائل؟ آئمہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو روک کر حیرانگی سے کہتا ہے، جی آپ ہی تو میرے شوہر ہیں، تو آپ ہی مجھے پائل پہنائیں گے، میں یہاں کسی اور کو نہیں جانتی۔ آئمہ کا اشارہ دروازے سے جاتے لوگوں کی طرف تھا۔ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم کسی اور کو کہو تمہیں پائل پہنانے کے لیے؟ بدر زمین سے آئمہ کی پائل اٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ تو پھر؟ آئمہ اسے زمین پر جھکتے دیکھ کے پوچھتی ہے، تم سچ میں اتنی معصوم ہو یا پھر میرے سامنے بنتی ہو؟ بدر پائل اٹھائے آئمہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، یہ تو آپ کا نظریہ ہوا جو میں آپ کو معصوم لگی، میں سچ میں معصوم نہیں ہوں۔ آئمہ ہنستے ہوئے شرارتاً کہتی ہے، جانتا ہوں تم معصوم نہیں ہو، تبھی تو دھیرے دھیرے مجھ پہ اپنا اثر چھوڑتی جا رہی ہو۔ آئمہ کی پائل کی طرف دیکھتے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ بس اللہ جی، یہی دن رہ گئے تھے، اب لڑکیوں کو پائل پہناتا پھروں، بس یہی دیکھنا اور کرنا باقی رہ گیا تھا۔ آئمہ کا پیر اپنے گھٹنوں پہ رکھ کر اس کے پیر میں پائل پہناتے ہوئے کہتا ہے، پہنا دی پائل بیگم، اب اور کچھ؟ بدر اس کا پیر واپس زمین پہ رکھتے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ نہیں شکریہ آپ کا، آئمہ مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ آئمہ بیٹا ابھی تک اندر نہیں گئی؟ سلطانہ بیگم پیچھے سے آتے ہوئے آئمہ کو باہر ہی کھڑا دیکھ کے پوچھتی ہیں۔ چاچی جان جا رہی تھی، میری پائل کھل گئی تھی، بدر بس وہی پہنا رہے تھے۔ آئمہ جھٹ سے پیچھے سلطانہ بیگم کو دیکھتے کہتی ہے، اچھا چلو آ جاؤ بیٹا، اندر لے چلتی ہوں میں تمہیں، تھک گئی ہوگی۔ سلطانہ بیگم حویلی کے دروازے پہ کھڑی ہوئی آئمہ کو بلند آواز میں بلاتی ہیں، آئی میں۔ آئمہ ایک نظر بدر کو دیکھتے مسکراتے ہوئے سلطانہ بیگم کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ ان دونوں کو جاتے دیکھ بدر دوبارہ روحی کے فون پر فون ملانے لگتا ہے۔ ایک بار ملاتا ہے، کال جاری تھی پر کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ دوبارہ کال لگاتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو روحی کے فون کی آواز اپنی گاڑی کے پاس سنتے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اتنے میں اس کی نظر گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ بڑے روحی کے فون پہ پڑتی ہے۔ بدر فون دیکھتے ہی جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے فون کو اٹھاتا ہے۔ روحی کا فون تو یہ رہا، گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ اف روحی، تم خود کہاں ہو؟ بدر پریشانی کے عالم میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے زور سے ٹائر پہ لات مارتا ہے۔
کہ اتنے میں اس کے فون پر باسل کے نمبر سے وائس میسج آ جاتا ہے۔ روئی کی آواز سن کے بدر سکون کا سانس لیتا ہے اور کچھ پلوں کے لیے وہیں زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ شکر ہے خدا کا دونوں ساتھ ہیں، ورنہ میری تو حالت ہی بری ہو گئی تھی سوچ سوچ کے۔ بدر زمین سے اٹھتے ایک لمبا گہرا سانس لیتے کہتا ہے اور خود بھی حویلی میں اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ سلطانہ بیگم آئمہ کو اس کے کمرے میں بٹھا کے خود واپس جا چکی تھی ہیرا بیگم کے پاس۔ بدر کمرے کا دروازہ کھول کے اپنے دھیان میں اندر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ بیڈ پر لمبا چوڑا گھونگھٹ لیے آئمہ کو بیٹھے دیکھ حیران ہو کر 2 پل کے لیے دروازے میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آدھی رات کو اتنا بڑا گھونگھٹ کیوں کیا ہوا ہے تم نے؟ سانس کیسے آ رہی ہے؟ بدر صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ تو مت ہی پوچھیں کہ کیسے آ رہی ہے، چلیں جلدی سے میری منہ دکھائی دیں تاکہ میں اتاروں اسے۔ آئمہ اپنے دونوں ہاتھوں میں گھونگھٹ کو پکڑے بیزار لہجے میں کہتی ہے، کس چیز کی منہ دکھائی بی بی؟ 100 سے زائد دفعہ میں یہ منہ دیکھ چکا ہوں۔ کس چیز کی منہ دکھائی دی جائے آج تمہیں؟ میں کوئی نہیں، کچھ نہیں لایا منہ دکھائی، ہٹا لو اسے۔ بدر اپنے شوز اور ساکس اتارتے ہوئے کہتا ہے، کیا میری منہ دکھائی نہیں لائے سچ میں؟ آئمہ خود ہی اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹاتے ہوئے کہتی ہے، ہاں نہیں لایا، مجھے نہیں لگا تھا کہ تمہیں منہ دکھائی کی ضرورت ہے دینے کی مجھے۔ بدر شوز سائڈ پہ رکھ کے کھڑے ہو کے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف قدم بڑھاتے کہتا ہے، بات سنیں، اپنا یہ سڑا ہوا منہ اٹھائیں اور نکلے میرے کمرے سے باہر۔ آئمہ بیڈ پہ کھڑی ہو کر غصے میں ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں بدر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کیا بی بی یہ میرا کمرہ ہے؟ بدر آئمہ کی طرف پلٹ کے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تھا، اب یہ کمرہ بھی میرا ہے اور اس کمرے میں رہنے والا بندہ بھی، جسے میں منہ دکھائی نہ لانے پہ کمرے سے باہر نکال سکتی ہوں۔ آئمہ بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے کہتی ہے، چلیں شاباش، ابھی کے ابھی اپنی یہ شکل غائب کریں، منہ دکھائی نہیں تو میرے کمرے میں انٹری نہیں۔ آئمہ بدر کو بازو سے پکڑ کے دروازے کی طرف کرتی ہے۔ بدر حیرانگی سے آئمہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے جس پر اس وقت غصے کے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں پاگل ہوں جو صبح سے آپ کے لیے تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ لاٹ صاحب میری منہ دکھائی لائے ہی نہیں۔ آئمہ بدر کی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے کہتی ہے، اگر منہ دکھائی نہیں لائے آپ تو مجھے بھی یہ منہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آئمہ بدر کی طرف قدم بڑھاتے اسے کمرے سے باہر کھڑا کیے غصے سے کہتی ہے۔ بدر آئمہ کا یہ روپ دیکھ کے حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ آئمہ غصے میں بدر کو دیکھتے اس کے منہ پہ زور سے دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ بدر دروازے کے بند ہونے پہ جھٹکا کھا کے ایک قدم پیچھے ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا ہے ابھی میرے ساتھ؟ بدر بند دروازے کی طرف دیکھتے پوچھتا ہے، مجھے میرے ہی کمرے سے باہر نکال دیا گیا ہے کیا؟ بدر ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آئمہ دروازہ کھولو، ایسا نہیں کرتے ہیں، میں شوہر ہوں تمہارا، دروازہ کھول دو پلیز۔ بدر دروازے کو بجاتے ہوئے معصوم انداز میں کہتا ہے۔ آئمہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی جیولری کو اتار رہی ہوتی ہے۔ وہ سب سن رہی تھی پر بدر کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ آئمہ یار پلیز دروازے کو کھول دو، تم کیوں میری عزت کا جنازہ نکلوانے کے چکروں میں ہو؟ پلیز کھول دو دروازے کو۔ آئمہ دروازے کو کھول دو، میں کھڑا کھڑا تھک گیا ہوں یار۔ بدر دروازے سے سر ٹکائے اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے وہ ہلکا ہلکا مسلسل اسے بجاتا جا رہا تھا۔ آئمہ کپڑے چینج کیے واش روم سے باہر نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتی ہے۔ بدر کی ہلکی ہلکی سی آواز پر آئمہ 2 پل کے لیے رکتی ہے اور دوبارہ دروازے کو غصے میں گھورتے ہوئے دیکھتی ہے۔ دروازے کو بجانا بند کرے، میں نے سونا بھی ہے، آئمہ کہتے ہی اپنا رخ موڑ کے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ یار مجھے اندر آنے تو، باہر بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ بدر آئمہ کی آواز سن کے فوراً بولتا ہے، میں کل تمہاری منہ دکھائی لے آؤں گا نا، اندر آنے تو میرے پیر ٹھنڈ سے برف بن چکے ہیں، میں نہیں کھولنے والی ہوں، منہ دکھائی نہیں تو کمرے میں انٹری نہیں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں میں لوشن کی بوتل پکڑ کے وہ ٹیڑھی گردن سے دروازے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ آئمہ کہتے ہی لوشن کی بوتل واپس ٹیبل پہ رکھتی ہے۔ میری جان تم تو اچھی بیوی تھی، یہ اچانک سے چڑیلوں والی روح کہاں سے آ گئی ہے تمہیں؟ بدر دروازے سے تھوڑا سا دور ہو کر دروازے کو گھورتے ہوئے کہتا ہے، آپ جیسے شوہروں کی وجہ سے ہی ہم بیویوں کو چڑیلوں والا روپ لینا پڑتا ہے، شرافت سے ہماری خواہشات پوری کر کے ہمیں خوش کیوں نہیں رکھتے؟ آئمہ غصے میں کہتی دروازے کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، کیوں ہمیں انسان سے چڑیل بننے پہ مجبور کرتے ہیں؟ آئمہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کے غصے میں کہتی ہے، اچھا نا میری جان، ایسے نہیں کرتے، کیوں تم آدھی رات کو میری عزت کا جنازہ نکال رہی ہو؟ مجھے ایسے دروازے سے چپکا ہوا کسی نے دیکھ لیا نا تو کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ بدر اپنے آس پاس پھر سیڑھیوں سے نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے،
میں کوئی جنازہ نہیں نکال رہی ہوں آپ کی عزت کا، اور ویسے بھی۔ آئمہ کہتے ہی 2 پل کے لیے رکتی ہے اور بیڈ پہ جا کر پیر زمین سے لٹکائے ہوئے چھت کو دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتی ہے، آپ کو ایسے دیکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ اگر وہ بھی اپنی بیوی کو منہ دکھائی نہیں دیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آدھی رات کو ننگے پیر ٹھنڈے فرش پہ سو کر اپنی غلطی کا ازالہ کرنا پڑے گا، آئمہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں خوشی بدر محسوس کر رہا تھا جو اس کا صرف پارا چڑھانے میں مدد کر رہی تھی۔ یہ غلط بات ہے بھائی، میری پہلی شادی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ منہ دکھائی اتنی ضروری ہوتی ہے، ورنہ میں لے آتا۔ بدر اب زمین پہ بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، وہ اب کھڑا کھڑا تھک گیا تھا۔ کیا؟ آئمہ بدر کی بات پہ حیران ہو کے بیڈ سے اترتی ہے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے آ کر جلدی سے دروازے کو کھولتی ہے۔ ہاں تو کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ کی پہلی شادی ہے؟ میں کیا جب سے پیدا ہوئی ہوں شادی ہی کرتی جا رہی ہوں؟ آئمہ غصے میں زمین پہ بیٹھتے ہوئے بدر کو دیکھتے کہتی ہے، شکریہ تم نے جو یہ دروازہ کھولا۔ بدر زمین سے اٹھتے کہتا ہے، کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ آئمہ دوبارہ اپنی بات دہراتی ہے، بتاتا ہوں میں تمہیں۔ بدر دروازے میں کھڑا ہو کے آئمہ کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنے سینے سے لگائے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دروازے کو بند کیے آئمہ کو اسی دروازے سے پن کر دیتا ہے۔ آئمہ ابھی بھی غصے میں تھی اور بدر اس کے چہرے پر غصے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدر جھٹ سے سیریس ہو کے کہتا ہے، کس بدتمیزی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا کیا ہے میں نے؟ آئمہ ڈٹائی سے بدر کی آنکھوں میں دیکھتے کہتی ہے، آدھی رات کو اپنے شوہر کو کمرے سے باہر وہ بھی ننگے پیر بھیج دیا اور پوچھ رہی ہو کہ کیا کیا ہے میں نے؟ بدر آئمہ کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے کہتا ہے، جس سے آئمہ درد میں کراہ کر بدر کے سینے پہ تھپڑ مارتی ہے، تو شوہر کو بھی ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ بیوی آدھی رات کو شوہر کو کمرے سے باہر نکال دے۔ آئمہ ایک اور تھپڑ بدر کے سینے پہ مارتے ہوئے کہتی ہے، واہ، زیادہ زبان نہیں چلنے لگ گئی ہے آپ کی؟ تو اس کو مجھے لگام لگانے کی ضرورت ہے پھر؟ بدر شرارتن لہجے میں اپنی ہنسی کو ضبط کرتے کہتا ہے، نہیں، میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں ہے جو آپ میری زبان کو لگام لگائیں گے۔ آئمہ بوکھلاتے ہوئے کہتی ہے جیسے وہ سچ میں اس کے ساتھ کچھ کر گزرے گا۔ وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے کمرے سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہی تھیں وہ کیا تھا؟ بدر کی بات پر آئمہ جھٹ سے اپنی نظریں جھکا لیتی ہے، میں تو بہت معصوم لڑکی ہوں نا۔ آئمہ نظریں جھکائے بدر کی شرٹ کے بٹن پر انگلی گھماتے ہوئے دھیرے سے کہتی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے آپ کتنی معصوم ہیں بیگم صاحبہ، یہ جو کینچی کی طرح آپ کی زبان چلنے لگ گئی ہے نا، اس کو کنٹرول کر لیں، کیونکہ اگر اس پر میں نے لگام لگائی تو شاید آپ کو میرا طریقہ پسند نہیں آئے گا۔ بدر آئمہ کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ بدر کی دھمکی دینے والے انداز پر آئمہ گندا سا منہ بنا کے بدر کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ بدر کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر آئمہ چڑ کے کہتی ہے، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آئمہ بدر کے سینے پہ تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے، تم اچھی لگ رہی ہو۔ آئمہ کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا کے کہتا ہے تو آئمہ جھٹ سے اپنی پلکیں جھکا لیتی ہے۔ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ بدر مسکرا کر اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ آپ ہنس کر میرا غصہ کم نہیں کر سکتے ہیں، مت ہنسیں۔ آئمہ غصے میں چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے بدر کی آنکھوں میں دیکھتے کہتی ہے، میں کیوں بھلا تمہارا غصہ کم کرنے کی کوشش کروں گا؟ میرا کیا جائے گا تمہارے غصے سے؟ تم غصے میں 2 روٹیاں زیادہ کھا لینا اور کیا کر سکتی ہو؟ میرا کون سا پانی بند کروا سکتی ہو تم؟ بدر کے لہجے میں ابھی بھی شرارت تھی جو آئمہ کو غصہ چڑھنے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ بدر مت کرے، میں ناراض ہوں آپ سے، ایسے تھوڑا نہ ہوتا ہے۔ آئمہ بدر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس سے دور جاتے ہوئے کہتی ہے۔ آئمہ بدر کو کراس کیے 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ بدر اسے کمر سے پکڑ کر آئمہ کی پشت کو ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ آئمہ بدر کی حرکت پر جلدی سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اس کی تیزی سے بڑھنے والی دھڑکنوں پر اپنی آنکھیں بند کر کے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بدر ہلکا سا سر جھکا کر آئمہ کی بند آنکھوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی پینٹ کی جیب سے خوبصورت سا پینڈنٹ جس پر خوبصورت سا چھوٹے چھوٹے الفاظ میں مسز آئمہ لکھا ہوا تھا بدر آرام سے آئمہ کے گلے میں پہناتا ہے۔ پہلے تو آئمہ کو احساس نہیں ہوتا، جب بدر گردن سے بالوں کو ہٹاتا ہے تو آئمہ جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر فوراً سے بدر کی طرف پلٹ جاتی ہے اور بدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک سانس اس کے سینے میں اٹک جاتی ہے۔
بدر 2 پل کے لیے آئمہ کو اتنے قریب سے دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر بھی سن ہو گئے تھے، وہ بھی بنا پلک جھپکائے مسلسل آئمہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ گاڑی کے ہارن پر دونوں ایک دوسرے سے نظریں ہٹا کر اپنا اپنا منہ دوسری طرف موڑ کر دونوں گہرے سانس لیتے ہوئے بدر آئمہ سے دور جانے لگتی ہے، پر بدر کے ہاتھ اپنی گردن پر محسوس کرتے دوبارہ سے رک جاتی ہے۔ بدر بھی گہرا سانس لیتے آئمہ سے دور ہونے کی بجائے اس کے قریب جاتا ہے۔ آئمہ اپنے ہاتھوں میں اپنی شرٹ مضبوطی سے پکڑے زور سے آنکھیں میچ لیتی ہے۔ بدر اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے مسکرا کر آئمہ کے بالکل نزدیک جاتا ہے، اس کے کندھے سے اس کی گردن کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے لاکٹ کو بند کر دیتا ہے۔ آئمہ لاکٹ کو اب اپنے گلے میں محسوس کرتے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے گلے میں ہاتھ مارتی ہے۔ گلے میں لاکٹ جس پہ نظر تک نہیں گئی تھی اس کو ٹچ کرتے ہی وہ ہنس پڑتی ہے اور فوراً سے بدر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ آپ تحفہ لائے تھے میرے لیے؟ آئمہ مسکراتی نظروں سے دیکھتے پوچھتی ہے۔ جی لایا تھا، دینے والا تھا، پر آپ نے مجھے کمرے سے باہر ہی نکال دیا تھا، بدر معصوم سی شکل بنا کے کہتا ہے۔ سوری، آئمہ بھی معصوم سا منہ بنا کے کہتی ہے اور کہہ کے اپنے ہونٹ بھینچ لیتی ہے۔ آئمہ کا ہاتھ مسلسل اس لاکٹ پہ پھر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آئندہ کے لیے میرا تجربہ ہو گیا ہے، جو بھی لاؤں گا شرافت سے دے دوں گا، ورنہ تمہارا دوسرا روپ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بدر کی بات پر آئمہ کا کہا بلند ہوتا ہے۔ یہی ٹھیک رہے گا۔ آئمہ ہنستے ہوئے بدر کی تھوڑی کو پکڑ کے کہتی ہے، پر بدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہی وہ اس کی تھوڑی کو چھوڑ کر بدر سے دور ہو جاتی ہے۔ آپ فریش ہو جائیں، میں سو جاتی ہوں، آئمہ ہنستے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کے صوفے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ بیڈ پر سو جاؤ، بدر اپنی شرٹ کی بازو کے بٹنوں کو کھولتے کہتا ہے۔ تو آپ کہاں سوئیں گے پھر؟ آئمہ صوفے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ پلٹ کے پوچھتی ہے۔ میں بھی بیڈ پہ ہی سوؤں گا، بدر اپنے کندھے اچکاتے کہتا ہے۔ تو ہم دونوں ایک ساتھ سوئیں گے کیا؟ آئمہ حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ کوئی مسئلہ ہے میرے ساتھ سونے میں تمہیں؟ بدر اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر اپنی ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ تو نہیں ہونا چاہیے کیا؟ آئمہ سوال کے بدلے اسے لگاتار سوال ہی کیے جا رہی تھی۔ ہاں نہیں ہونا چاہیے، میں شوہر ہوں تمہارا، میرے ساتھ سو سکتی ہو تم، سمجھی؟ بدر آئمہ کی طرف دیکھتے کہتا ہے اور کہہ کے الماری کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں سوؤں گی، آپ پھر صوفے پہ سو جائیں، میں بیڈ پہ سو جاؤں گی۔ آئمہ اپنے فیصلے پر سکون سے سانس لیتے ہوئے کہتی ہے۔ تم آج سے میرے ساتھ سو گی، بیڈ پہ بات ختم۔ بدر آئمہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہتے الماری سے اپنے کپڑے لیے واش روم میں گھس جاتا ہے۔ روحی اٹھو، گھر آ گئے ہیں۔ باسل گاڑی حویلی کے دروازے پہ روک کے کہتا ہے۔ روحی گاڑی کی کھڑکی کی طرف منہ کیے ہوئے سر سائڈ پہ جھکائے اپنے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کے گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ باسل کی آواز پہ روحی ہلتی تک نہیں۔ گڑیا، باسل اپنی سیٹ بٹ کھولتے کہتا ہے اور روحی کی طرف دیکھتا ہے جس کے کانوں میں اس کی آواز تک پہنچ نہیں رہی تھی۔ سو گئی؟ باسل روحی کے بالوں میں اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہتا ہے۔ بنا کھانا کھائے کیسے سو سکتی ہو میری جان؟ باسل اپنی طرف سے گاڑی سے باہر نکلتا ہے، موبائل فون اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالتے روحی کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کا دروازہ کھول کے پہلے 2 پل اس کے سوتے ہوئے خوبصورت سے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اف یار، 4 سال میں کیسے رہوں گا تم سے دور؟ باسل روحی کی طرف دیکھتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ روحی میری گڑیا، اٹھ جاؤ، اندر جا کے سو جاؤ، یہاں ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ باسل بہت محبت سے نرم لہجے میں روحی کی سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہتا ہے۔ ہم گھر پہنچ گئے؟ روحی اپنی آنکھیں ہلکی سی کھول کے باسل کی بازوؤں کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہاں کب کے پہنچ گئے ہیں، تمہیں کب سے تو اٹھا رہا ہوں پر تم اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ باسل گاڑی سے باہر اپنا سر نکالتے کہتا ہے۔ وہ میں سو گئی تھی، روحی اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں تم سو گئی تھی، اب اٹھ جاؤ، کچھ کھا لینا پہلے، پھر چینج کر کے سو جانا۔ باسل اپنا ہاتھ روحی کی طرف بڑھاتے کہتا ہے۔ روحی پل میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کے گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ روحی نیند میں چور ہوئی تھی، وہ گاڑی سے نکلتے ہی لڑکھڑا کے گرنے لگتی ہے۔ اس سے پہلے کہ زمین پوس ہوتی، باسل روحی کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر اسے گرنے سے بچا لیتا ہے۔ دھیان سے میری گڑیا، آنکھیں کھول لو ورنہ دوبارہ گر جاؤ گی، باسل روحی کو اپنے سامنے کھڑا کیے کہتا ہے۔ انکل مجھے نیند آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ روحی باسل کے سینے سے لگے اپنی آنکھیں بند کیے کہتی ہے۔ باسل روحی کا لہنگا گاڑی میں سے نکالے ہوئے گاڑی کے دروازے کو بند کرتا ہے اور روحی کو اپنے باہوں میں اٹھائے حویلی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ انکل یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کوئی دیکھ لے گا تو اچھا نہیں لگے گا پھر۔ روحی باسل کی گردن میں اپنے بازوؤں کا حصار باندھے اس کے چہرے کے قریب آ کر ادھر ادھر دیکھتے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتی ہے۔ بیگم یہ پاکستان کا ایک گاؤں ہے، یہاں کے لوگ راتوں کو جاگتے نہیں ہیں، یہاں ڈھلتی ہوئی شام لوگوں کے لیے رات ہی ہو جاتی ہے۔
اور اس وقت اپنی حویلی میں بھی لوگ سو چکے ہوں گے، کوئی بھی نہیں جاگ رہا ہوگا، دیکھو اندھیرا ہو گیا ہر طرف۔ باسل حویلی کے بالکل بیچوں بیچ کھڑا ادھر ادھر دیکھتے اشارہ کرتے کہتا ہے، ہاں ہے تو کوئی بھی نہیں۔ روہی بھی اپنی نظریں حویلی میں دوڑاتے ہوئے کہتی ہے۔ باسل کہہ کر دوبارہ آگے بڑھنے لگتا ہے اور سیڑھیوں پہ پہنچا ہی تھا کہ روہی پھر سے بول پڑتی ہے، انکل آپ اتار دیں مجھے نیچے، میں خود چلی جاؤں گی۔ ایسے ہی آپ کی کوئی ہڈی وغیرہ ادھر ادھر ہو گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے مجھے۔ روہی باسل کے چہرے کی طرف دیکھتے پریشانی سے کہتی ہے اور کہہ کے ہنس پڑتی ہے، سدھرو گی نہیں تم؟ باسل سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے کہتا ہے، الحمدللہ میں تو پہلے ہی کافی سدھری ہوئی ہوں، اب اور کتنا سدھروں میں؟ روہی باسل کے بالوں کو اور گالوں کو کھینچتے ہوئے کہتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، پہلے سے کافی سدھر تو گئی ہو تم، اب اور مزید تم میں تبدیلیاں میرے لیے ہی مشکلات پیدا کریں گی۔ باسل اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے کہتا ہے اور 2 قدم آگے بڑھ کر روہی کو اپنی گود سے نیچے اتار دیتا ہے۔ اف لڑکی کتنی بھاری ہو تم یار۔ باسل اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے کہتا ہے، ہاں تو میں نے کب کہا تھا کہ میں ہلکی ہوں؟ بڑھاپے میں آپ کو شوق چڑھا ہے مجھے باہوں میں اٹھا کے سیڑھیاں چڑھنے کا، تو چڑھیں پھر میں کیوں روکوں؟ روہی اپنے کندھوں سے دوپٹہ اتار کر صوفے پہ پھینکتے ہوئے کہتی ہے۔ باسل بھی روہی کی بات پہ سنتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور روہی کی بات سنتے ہی ہاتھ میں دروازے کا لاک پکڑے فوراً سے پلٹ کے روہی کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ باسل کی پہلی نظر اس کے دوپٹہ صوفے پہ پڑے ہوئے پہ جاتی ہے، جسے دیکھ کے وہ روہی کو دیکھنے سے پہلے ہی اپنی نظر کھڑکی کی طرف گھما کر ایک لمبا گہرا سانس لیتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے روہی کی طرف اپنی گردن گھماتا ہے۔ روہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ایک ایک کر کے اپنے کانوں میں پہنے ہوئے جھمکوں کو اتار رہی ہوتی ہے۔ باسل کی نظریں روہی پہ ہی اٹک جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر روہی کی ایک ایک ادا سیدھا اس کے دل پہ لگ رہی تھی۔ باسل ہاتھ میں لاک کو گھماتے ہوئے اپنے پیر کو بار بار زمین سے اٹھاتا ہے اور واپس رکھتا ہے جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا ہے۔ نظروں کے سامنے روہی تھی پر دماغ کچھ اور چل رہا تھا۔ روہی اپنے گلے سے نیکلس اتار کے اپنے ہاتھوں میں پہنی ہوئی انگوٹھیوں کو اتار کر اپنے ہاتھوں میں لہنگے کو پکڑے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے نظریں ہٹا کر جیسے ہی پلٹتی ہے، باسل دروازے کو لاک کیے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہے، روہی کے پاس آتا ہے اور اسے سکون کا سانس لینے کی مہلت دینے سے پہلے ہی اس کی سانسوں کو روک چکا تھا۔ روہی بڑی بڑی آنکھیں کیے باسل کے اس اچانک سے رد عمل کو سوچنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ باسل روہی کو ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ والی دیوار پر ہی پن کر کے اسے کمر سے پکڑ کے اپنے سینے سے لگائے اپنی باہوں میں مکمل طور پہ قید کر چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے چہرے اور گردن کو گرفت میں لیے، دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر پہ گرفت مضبوط کیے وہ ہر طرف سے اسے اپنے آپ میں بسانے کی تیاری کر چکا تھا۔ باسل کے سینے پہ ہاتھ مار کے روہی اسے روکنے کا اشارہ کرتی ہے پر وہ اس کے ہر اشارے کو نظر انداز کیے شدت سے اس پہ جھک کر اپنے ہر انتظار کی بھرپائی کر رہا تھا۔ روہی کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی، وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے پر اس سے مزید باسل کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ روہی باسل کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے ایک بار پھر سے روکنے کا کہتی ہے۔ روہی کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو سنتے باسل اس کو آزاد کیے اس کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹا کے دونوں ہاتھوں سے روہی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں قید کیے اس کے ماتھے سے اپنے ماتھا ٹکا لیتا ہے۔ روہی کی گہری سانسوں اور بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو سنتے اپنی آنکھیں بند کیے وہ اس کی سانسوں کی اتھل پتھل اور بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سننے لگتا ہے۔ مر جاؤ گی میرے بغیر؟ روہی کے ماتھے سے سر ٹکائے اپنی بند آنکھوں سے اس کی دھڑکنوں کو سنتے کہتا ہے، نہیں رہ لوں گی آپ کے بغیر۔ روہی اپنی آنکھیں کھول کے باسل کے چہرے کی طرف دیکھتے کہتی ہے۔ روہی کی بات پر اپنی آنکھیں کھول کر روہی کی آنکھوں میں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پہلے پہل تو وہ خاموش رہتا ہے پر اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ شدت سے بھرے ہوئے لہجے میں اپنی محبت سے چور ہوئے روہی کو دیکھتے کہتا ہے، پر میں شاید نہ رہ پاؤں۔ باسل کہتے ہی روہی کی گردن پہ جھک کر اس کی گردن پہ اپنے لب رکھتے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کو پیچھے سے پکڑے روہی کو مدہوش کر کے سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ روہی باسل کی شرٹ کو اپنے ایک ہاتھ میں مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں پکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کرتے پوچھتی ہے، وہی جو کرنے کے لیے میں نہ جانے اس پل کا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ باسل اس کی گردن پر ایک ایک کر کے اپنے لب رکھتے روہی کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کیے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھتا ہے اور دوبارہ اس پر جھکنے ہی والا ہوتا ہے کہ روہی اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے خود کے قریب آنے سے روک دیتی ہے۔ انکل؟
باسل کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پہ محسوس کرتے وہ دل ملا کے کہتی ہے، انکل کی جان آج نہیں، پلیز آج نہیں، میں نے بہت انتظار کیا ہے، اب ختم کر دو اس انتظار کو۔ باسل روحی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک بار پھر سے شدت سے چور ہو کے کہتا ہے، باسل آپ تھک گئے ہیں نا تو سو جائیں، نہ کریں آپ پلیز نا۔ روحی باسل سے دور ہوتے کہتی ہے، تھک تو میں گیا ہوں پر کام سے نہیں، اس انتظار سے، اب ختم کر دو اسے پلیز۔ باسل روحی کو خود سے دور جاتے دیکھ کر فوراً سے پلٹ کر روحی کو کمر سے پکڑ کر اپنے دونوں بازو سے اس کی کمر کے گرد حصار باندھے اس کی گردن میں اپنا منہ چھپائے بے بسی سے کہتا ہے، میں کیسے کر سکتی ہوں۔ روحی اپنی گردن پر باسل کے لبوں کو، اس کی سانسوں کی تپش کو، اس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو سنتے خود بھی دھڑکتے ہوئے دل سے باسل کی طرف پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولتی ہے، تمہیں تو کر سکتی ہو، اب بس بہت ہو گیا ہے، اب نہ تو میں دور جاؤں گا اور نہ ہی آج رات میں تمہیں دور جانے دوں گا۔ روحی کی آنکھوں میں دیکھتے اسے مزید اپنے قریب کیے کہتا ہے، وہ تو ویسے بھی آپ کے پاس ہی ہوں نا، میں دور کہاں رہ سکتی ہوں آپ سے۔ روحی بھی باسل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہتی ہے، دور رہ بھی نہیں سکتی ہو اور مجھے اپنا آپ دیتی بھی نہیں ہو، محبت میں ناانصافی کرتی ہو تم میرے ساتھ۔ باسل روحی کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، پر بہت ہو گئی ہے یہ ناانصافی، اب اور نہیں میں خود کو قابو میں رکھ سکتا۔ باسل، روحی باسل کی نظریں مسلسل اپنے لبوں پر ٹکی ہوئی دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جی میری جان۔ باسل روحی کو اپنے باہوں میں اٹھائے بیڈ کی طرف قدم بڑھاتے کہتا ہے، باسل نہیں نا، میں آج تھک گئی ہوں۔ روحی بچنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، تو آج میں اپنی جان کی ساری تھکن کو اتارنے کی پوری کوشش کروں گا نا۔ روحی کو بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس کے دائیں گال پر اپنے لب رکھتے کہتا ہے، انکل پلیز۔ باسل کے سلگتے ہوئے لبوں کو اپنے گال پہ محسوس کرتے وہ ڈرے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، مگر باسل تو آج روحی کو کوئی رعایت دینے کے موڈ میں تھا ہی نہیں۔ وہ روحی کے چہرے پر ایک ایک کر کے اپنی محبت بھرے شدت سے چور لب رکھتے ہوئے خود روحی کو اپنی طلب کی، اپنی شدت کی ہر حد دکھانے کا مکمل ارادہ کر چکا تھا۔ روحی باسل کی بڑھتی ہوئی قربت پر اپنے ہاتھوں میں بیڈ کی چادر کو مضبوطی سے جکڑے باسل کی محبت کی شدت کو محسوس کر رہی تھی۔ روحی اپنی آنکھوں کو زور سے میچے ہوئے تھی۔ باسل روحی کی بند آنکھوں کو دیکھتے، اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھتے، روحی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے وہ پیار سے چور اس کے لبوں کو فوکس میں لیے ہوئے کہتا ہے، آنکھیں کھولو اپنی۔ باسل کے کہنے کی دیر تھی، روحی جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ باسل روحی کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے قریب بیڈ پہ رکھے روحی کی اٹھتی ہوئی اور فوراً سے جھکتی ہوئی پلکوں کو دیکھتے کہتا ہے، روحی کچھ نہیں کہتی، بس نظریں جھکائے ایک ہاتھ سے باسل کی شرٹ سے کھیلنے لگ جاتی ہے۔ گڑیا۔ باسل بہت پیارے طریقے سے اسے پکارتا ہے تو روحی جھٹ سے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکراتی ہے۔ جب پیار کرتے ہیں تو کسی کے قریب آنے پر ڈرتے نہیں ہیں، اسے محبت سے اجازت دیتے ہیں، اپنی محبت اور اس کی محبت کی حد کو دیکھنے کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ باسل اپنا ہاتھ بیڈ سے ہٹائے روحی کی گردن پہ انگلی پھیرتے ہوئے کہتا ہے، اور میں تو تم سے نہ جانے کب سے عشق کر بیٹھا ہوں، تمہیں میری طلب اور تڑپ کی ہر حد سے واقف ہو، پھر ڈر کیوں رہی ہو؟ ڈر نہیں رہی ہوں، وہ بس، روحی کہتے کہتے رک جاتی ہے اور دوبارہ نظریں جھکا کے مسکرا دیتی ہے۔ باسل اس کے چہرے پہ مسکراہٹ سجی دیکھ کر وہ بھی مسکراتے ہوئے اس پر ایک بار پھر سے جھک کر روحی کی دھڑکنوں کو تیز کرنے لگ جاتا ہے۔ باسل کے لب، اس کے لبوں کی شدت روحی کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا کرتی جا رہی تھی۔ باسل اس کی گردن کو آزاد کیے اس سے 2 پل کے لیے دور ہوتا ہے۔ اپنے گھٹنوں کے بل بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے وہ روحی کو دیکھتے اپنی شرٹ کے ایک ایک بٹن کو کھولنے لگتا ہے۔ روحی باسل کو شرٹ اتارتے دیکھ خود بھی دھڑکتے ہوئے دل سے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ذرا ذرا بہکتا ہے، مہکتا ہے۔ روحی کو اٹھتے دیکھ کر باسل اپنی شرٹ بیڈ سے نیچے پھینکتے ہوئے روحی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے گنگناتا ہے۔ روحی جھٹ سے اسے نظریں چراتے ادھر ادھر نظریں گھماتے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کی سیدھی نظر آدھی رات کو آسمان پہ چمکتے ستاروں کے درمیان چاند پہ جا ٹکتی ہے۔ باسل روحی کی نظر کھڑکی سے باہر دیکھتے گانا گنگناتے ہوئے روحی پر ایک بار پھر جھک جاتا ہے۔
روحی کی گردن پر اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے ایک بار پھر سے گانا گنگنانے لگ جاتا ہے۔ روحی کی گردن پہ ہاتھ رکھے اس کے قریب آ کر ایک ہاتھ اس کی کمر پہ رکھتے اس کو مکمل خود میں قید کرتے اسے مدہوش کرنے لگتا ہے۔ روحی باسل کے ایک ایک لمس پر تل ملاتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کیے باسل کی گردن میں اپنا منہ چھپانے لگتی ہے۔ باسل روحی کی کمر پہ ہاتھ گھماتے اس کی کمر پہ لگی زپ اس کی ہاتھ میں جا لگتی ہے، لبوں کی قید میں، اور اپنے آپ وہ مکمل طور پر روحی کو چھپائے دھیرے دھیرے سے اس کی شرٹ کے زپ کھولتے روحی کی دل کی دھڑکنیں مزید تیزی سے بڑھانے لگتا ہے۔ روحی اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے باسل کے کسرتی جسم میں اپنا آپ چھپانے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی کمر پہ بکھرے بالوں کو بنا ہٹائے اس کی شرٹ کے زپ کھول رہا تھا۔ جیسے جیسے زپ کھلتی جا رہی تھی روحی کا دل بھی ڈوبا جا رہا تھا۔ باسل مکمل زپ نہیں کھولتا ہے، وہ اس کی زپ سے ہاتھ ہٹائے روحی کی گردن کو آزاد کیا اس کے کندھے سے، اس کی شرٹ کو ہٹاتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنے لبوں کو رکھتے روحی کو ایک بار پھر سے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ روحی کا سر تکیے پہ رکھتے باسل اس کے کندھوں کو آزاد کیے ایک بار پھر سے روحی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ وہ اس کے لبوں کو فوکس میں لیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک بار پھر سے اس پر شدت سے جھک کر اپنی محبت کی شدت کو مٹانے لگتا ہے۔ روحی کے ہاتھ باسل کی کمر پہ تھے، آنکھیں اس کی محبت کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے بند ہو گئی تھیں۔ روحی کی دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہوئی تھیں کہ باسل ان کی آوازوں کو سنتے مزید اپنی شدتوں میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو بیڈ پہ۔ بدر اپنے گیلے بالوں میں ٹاول پھیرتے ہوئے واش روم کا دروازہ بند کرتے کہتا ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں سوؤں گی بیڈ پر، آپ سو جائیں وہاں۔ آئمہ اپنے آپ کو صوفے پہ ایڈجسٹ کرتے ہوئے بدر کی طرف سرسری سی نظر ڈال کے کہتی ہے، میں نے بھی کہہ دیا نا کہ آج رات تم میرے ساتھ ہی بیڈ پہ سو گی، اتنا بڑا بیڈ ہے، ہم دونوں آ جائیں گے پورے اس پر۔ بدر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کے گیلے ٹاول کو کرسی کی بیک سیٹ پر ڈالتے کہتا ہے، نہیں میں نے نہیں سونا آپ کے ساتھ۔ آئمہ اپنے منہ تک کمبل اوڑھتے کہتی ہے، دیکھو اب تم مجھے زبردستی کرنے پہ مجبور کر رہی ہو۔ بدر آئمہ کے منہ سے کمبل ہٹاتے اس کے سر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے، جو کرنا ہے کر لے، میں نہیں جاؤں گی۔ آئمہ اٹل لہجے میں کہتی ہے، دوبارہ کمبل اوڑھنے کے لیے صوفے سے تھوڑی اوپر ہو کے بیٹھنے ہی لگی تھی۔ وہ ابھی مکمل طور پہ بیٹھی بھی نہیں تھی کہ بدر کہتے ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے اپنا رخ بیڈ کی طرف موڑتا ہے، ٹھیک ہے پھر یہ کرنے پہ مجبور تم نے مجھے کیا ہے۔ بدر آئمہ کو اپنے باہوں میں اٹھائے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آئمہ حیرانگی سے بدر کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے، تو میں آج رات اپنی باہوں میں بھر کر سکون کی نیند سونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ خاموش، کچھ مت بولنا، ابھی تمہیں اپنی باہوں میں اٹھایا ہے نا، یہ نہ ہو کہ ارادہ بدل جائے اور میں کچھ کا کچھ اور ہی کر دوں۔ بدر کے لہجے میں اور اس کی آنکھوں میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ وہ اس کی باہوں میں موجود آئمہ کی آنکھوں میں اس کے چہرے کی شرارت کو دیکھتے کچھ کر نہ دینے کا عجیب سا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں سونا ہے میں نے آپ کے ساتھ، چھوڑے مجھے نیچے اتار دیں ابھی۔ آئمہ خود اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، پر بدر اسے مضبوطی سے پکڑے ہلنے تک نہیں دے رہا تھا۔ سوری بیوی، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی بھی نہیں، میں نے ارادہ بنا لیا ہے۔ بدر آئمہ کو اپنے چہرے کے قریب کیے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کے اپنا ایک قدم آگے بڑھانے ہی لگا تھا کہ آئمہ کی بات پر اس کے قدم ایک بار پھر سے وہیں رک جاتے ہیں۔ آپ کے ارادوں کی ایسی کی تیسی، ابھی اور اسی وقت چھوڑے مجھے۔ آئمہ بدر کے سینے پہ تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے، اگر میں نے ابھی تمہیں چھوڑ دیا تو تمہیں چوٹ لگ جائے گی۔ ہاں کوئی بات نہیں، چوٹ لگوا لوں گی لیکن آپ کے ساتھ نہیں سوں گی۔ آئمہ بدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں چوٹ لگوانا منظور ہے تمہیں، لیکن اپنے معصوم سے شوہر کا بھلا کرتے ہوئے موت پڑتی ہے تم کو۔ بدر لمبے لمبے ڈگ بھرتا بیڈ کے پاس جاتا ہے اور زور سے آئمہ کو بیڈ پہ پھینکتے ہوئے کہتا ہے، معصوم اور آپ؟ آئمہ ہاتھوں کے بل بیڈ پہ اٹھتے ہوئے کہتی ہے، الحمدللہ اپنے خاندان کا سب سے شریف اور معصوم لڑکا ہوں میں، کیا سمجھ رہی ہو تم مجھے؟ بدر اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتے لڑاکا لہجے میں کہتا ہے، شریفوں والا کوئی ثبوت تو نہیں دے رہے ہیں آپ مجھے اس وقت؟ آئمہ اپنی طرف دیکھ کے پھر بدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کیونکہ اس وقت میں ایک شوہر ہوں اور میاں بیوی جب ساتھ ہوتے ہیں تب ان کے درمیان شرافت کا کوئی کام نہیں ہوتا، چلو کھسکو ادھر۔ بدر آئمہ کو بیڈ کے درمیان میں کرتے ہوئے خود بیڈ پہ لیٹتے ہوئے کہتا ہے،
चलो आ जाओ। बदर ठीक से बेड पर लेटते हुए अपनी दोनों बाहें फैलाए आयमा को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। कहाँ आ जाऊं? आयमा बदर की खुली हुई बाहों को देखते हैरानगी से पूछती है। मेरी बाहों में, मेरी पनाहों में, बदर कहते कहते गुनगुना देता है। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बाहों में आने का। आपको आपकी बाहें मुबारक हों। आयमा कहते ही बेड से उतरने के लिए थोड़ा सा हाथों के सहारे आगे बढ़ती ही है कि बदर आयमा का दुपट्टा पकड़कर जोर से उसे अपनी तरफ खींचता है। आयमा का सर सीधा बदर के सीने से जोर से आ लगता है। बदर आयमा के गिरते ही अपनी आंखें मींच लेता है। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? मेरे साथ सो जाए ना चुप करके। आयमा अपना सर उसके सीने से हटाते हुए कहती है, मैं क्या कर रहा हूँ? बस थोड़ा सा रोमांस करना चाहता हूँ अपनी बीवी के साथ, एक पुरसुकून से नींद सोना चाहता हूँ, अपने दिल को ठंडक देना चाहता हूँ, बस। और क्या चाहता हूँ मैं? बदर आयमा का चेहरा अपने हाथों से पकड़कर दोबारा अपने सीने से लगाते हुए हंसते हुए कहता है, बदर मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। बदर मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ मेरी जान, अब तुम मेरे साथ ही अपनी ज़िंदगी का हर पल, हर लम्हा गुजारना चाहती हो। चलो कोई बात नहीं, ले लेता हूँ मैं तुम्हें अपनी बाहों में, सुला दूंगा तुम्हें अपने सीने से लगा के। क्या याद रखोगी तुम? बदर आयमा की बात को मुकम्मल होने देने से पहले ही उसकी बात काट के खुद हंसते हुए बोल पड़ता है और आयमा को अच्छे से अपनी बाहों में कैद किए वो अपनी आंखें मींच लेता है। बदर आप बहुत खराब इंसान हैं। आयमा एक बार फिर से बदर को मारते हुए कहती है। आज आयमा न जाने कितनी बार बदर को थप्पड़ मार चुकी थी, लेकिन उसके मारने पर शख्स को गुस्सा नहीं बल्कि उस पर प्यार आ रहा था। मैं वाकई में बहुत खराब हूँ आयमा, अब तुम भी थोड़ी सी खराब हो जाओ सिर्फ मेरे लिए। बदर कहते कहते झट से अपनी आंखें खोल के कहता है। आयमा बदर की बात पर उसकी आंखों में देखते मुस्कुरा देती है। आयमा को मुस्कुराता देख बदर भी मुस्कुराते हुए उसे अच्छे से अपनी बाहों में लिए आयमा के बालों में हाथ फेरते अपनी आंखें भी बंद कर लेता है और आयमा को भी नींद की गहराइयों में उतारने लगता है। सुबह हो चुकी थी। दोनों जोड़ों की ज़िंदगी की एक बेहद खूबसूरत सी नई शुरुआत। रूही बासिल की शर्ट पहने खिड़की की तरफ मुंह किए गहरी नींद में सोई हुई थी। बासिल भी रूही के पीछे, उसका रुख भी खिड़की की तरफ था। खिड़की से आने वाली सूरज की रोशनी सीधा रूही से टकरा रही थी, लेकिन वो अपना हाथ मुंह पे रखे गहरी नींद में सोई हुई थी। बासिल के चेहरे पर वो रोशनी सीधा लग रही थी जो उसकी नींद को ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रही थी, और भी बहुत अच्छे से अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो गई थी। बासिल 2-3 बार हिल-जुल कर रोशनी को अपने तक पहुंचने से पहले रोकने की कोशिश करता है, पर वो फिर भी उसके चेहरे के साथ साथ उसके जिस्म पर भी लग रही थी। रोशनी की किरणों की तपिश बासिल की नींद के दुश्मन बने हुए उसको नींद से आखिरकार उठाने में कामयाब हो ही गई थी। बासिल अपनी आंखों पे हाथ रखकर अपने बालों में हाथ फेरते अपनी नींद में भरी आंखों को खोलने की कोशिश करता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसकी नज़र सीधा खिड़की की तरफ जाती है, जिससे वो गंदा सा मुंह बना के अपना मुंह मोड़ता है तो उसकी नज़र रूही की तरफ पड़ती है, जो बासिल की शर्ट पहने हुए अपने चेहरे को अपने बाजुओं से छुपाए हुए नींद की गहराइयों में खोई हुई थी। बासिल रूही को खुद से थोड़ा सा दूर देखकर रूही को पेट से पकड़ के उसका रुख अपनी तरफ मोड़ता है। रूही सीधा बासिल के सीने से जा लगती है। बासिल रूही को अपने करीब किए अपने हाथ से उसकी तरफ बढ़ती हुई रोशनी को रोकने की कोशिश करता है। बासिल मुस्कुराती हुई नज़रों से रूही के चेहरे को देखने लगता है। बासिल रूही के चेहरे से उसके मुंह में जाने वाली बालों को अपनी उंगली से हटाता ही है कि रूही नींद में बंद आंखों से बासिल की उंगली को अपने दांतों तले दबाते हुए उसे चबाने लगती है। रूही, मेरी उंगली! बासिल उसके मुंह से उंगली निकालने की कोशिश करता है, पर रूही और ज़ोर से उसकी उंगली को मुंह से छोड़ते हुए नींद में ही अंगड़ाई लेते अपना सर बासिल के सीने से हटा के अपने बाजुओं पर रख लेती है। जंगली बिल्ली, भूख लगी है तो उठ जाओ ना, ऐसे सोते सोते मुझे क्यों खा रही हो? बासिल रूही का रुख दूसरी तरफ देखते कहता है। उफ अल्लाह जी, ये मुझसे पहले क्यों उठ गए हैं? रूही अपने बाजुओं पे सर टिकाए खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखने की कोशिश करते हुए कहती है। रूही, उठ जाओ गुड़िया। बासिल रूही की तरफ अपना आप मोड़ के कहता है। मैं नहीं उठ रही, आप जाए ना। रूही बंद आंखों से खुद से कहती है। मैं जानता हूँ तुम उठ गई हो, अब उठ जाओ। बासिल रूही की कमर पर उंगली मारते हुए कहता है। रूही, उठना ही पड़ेगा तुम्हें, अब मैं और कुछ भी नहीं कर सकती हूँ।
روحی اٹھنے کی بجائے کروٹ لے کے سیدھی ہو کے لیٹتی ہے اور اپنے منہ تک کمفرٹر اوڑھے وہ اپنی شرمندگی کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اٹھ جاؤ گڑیا، باسل روحی کے چہرے سے کمفرٹر اتارتے ہوئے کہتا ہے۔ روحی مضبوطی سے اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئی تھی، وہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ ہٹاؤ اسے، باسل روحی کی طرف اپنا رخ کیے اس کے چہرے سے کمفرٹر کو اتارنے کی بار بار کوشش کرتا ہے، پر وہ اسے ہٹانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نہیں اتار رہی ہوں، آپ جائیں پہلے، روحی اپنی مٹھیوں میں مضبوطی سے کمفرٹر کو پکڑے ہوئے کہتی ہے۔ میں ایسے کہیں بھی نہیں جا رہا ہوں، مجھے دکھاؤ اپنا، باسل ضدی لہجے میں کہتا ہے۔ باسل کی بات پر روحی اپنے پیر بیڈ پہ مارتے ہوئے اپنی آنکھوں سے تھوڑا سا کمفرٹر اتارتی ہے، پر جیسے ہی وہ باسل کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے فوراً سے واپس اوپر تک کر لیتی ہے۔ میں نہیں ہٹا رہی ہوں، آپ مجھے گندی گندی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ روحی اپنے منہ پر اپنے بازو کیے اپنے چہرے کو کمفرٹر کے ساتھ ساتھ اپنے بازو میں چھپاتے ہوئے کہتی ہے۔ میں نہیں دیکھوں گا گندی نظروں سے تو اور کون دیکھے گا، باسل ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ اچھا اب بس کر دو، چہرہ دکھا دو مجھے اپنا، باسل چادر کو ہلکا ہلکا سا کھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ روحی ایک گہرا سانس لیتے دھیرے دھیرے سے اپنے چہرے سے کمفرٹر ہٹا کر باسل کو دیکھتی ہے جو ہنستے ہوئے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھا، آپ ہنس رہے ہیں مجھ پہ، روحی اٹھ کے بیٹھتے ہوئے معصوم سی شکل بنا کے کہتی ہے اور اٹھ کر بیڈ سے اترنے لگتی ہے، پر باسل اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنی باہوں میں قید کر لیتا ہے۔ کیوں ایسی شکل بنا رہی ہو گڑیا، باسل روحی کے چہرے سے اس کے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ مجھے ایسے مت دیکھیں نا پلیز، روحی باسل کے ہاتھوں کو روک کر اپنے ہاتھ کو روک کر کہتی ہے۔ اچھا میں نہیں دیکھتا، باسل روحی کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے کہتا ہے۔ انکل ٹائم کیا ہو رہا ہے، روحی خود گھڑی کی طرف دیکھنے کے لیے اٹھتے ہوئے پوچھتی ہے، پر باسل اس کی نظریں گھڑی پر جانے سے پہلے ہی اسے اپنے سینے سے دوبارہ لگا دیتا ہے۔ کیا کرو گی گھڑی میں ٹائم دیکھ کر، ویسے بھی کل تم مجھ سے دور ہو جانا ہے، ابھی تو میرے پاس ہی رہو، باسل روحی کو مزید اپنے قریب کیے دھیمے لہجے میں کہتا ہے۔ انکل آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے، روحی سر اٹھا کر باسل کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ نہیں تو، باسل بھی نظریں جھکائے روحی کی بڑی بڑی گرین آنکھوں میں دیکھتے کہتا ہے۔ تو مجھے جانے کی اجازت ہے، روحی اسی انداز میں پوچھتی ہے۔ جی ہے، باسل روحی کے گال پر اپنے لب رکھتے کہتا ہے۔ روئیں گے تو نہیں نا، روحی شرارتی لہجے میں کہتی ہے۔ تمہیں میں چھوٹا بچہ لگتا ہوں جو بیوی کے دور جانے پہ روئے گا، روحی کی ناک کو کھینچتے کہتا ہے۔ نہیں پر آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں نا، ایک دن تو دور رہا نہیں جاتا، اتنے سال دور رہ لیں گے، روحی باسل سے دور ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ ویسے آپ کبھی کبھی حرکتیں بچوں والی ہی کرتے ہیں، روحی تم نہیں جانا چاہتی ہو، باسل اپنے ہاتھوں کے سہارے سے بیڈ سے اٹھ کے بیٹھتا ہے اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے پوچھتا ہے۔ میرا دل نہیں کر رہا آپ سے دور جانے کو، روحی کہتے ہی باسل کے پاس جاتی ہے اور اس کے گلے سے لگ جاتی ہے۔ تو سیدھا سیدھا بول دو گڑیا کہ میں نے نہیں جانا، میں یہیں آپ کے پاس رہوں گی، روحی کو اپنی گود پہ بٹھاتے ہوئے اس کی کمر سہلاتے ہوئے کہتا ہے۔ میں نہیں بول پا رہی نا، میں جانا بھی چاہتی ہوں اور میں نہیں بھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، روحی باسل کی گردن پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ پاگل لڑکی، جانے یا نہ جانے کا فیصلہ تمہارا ہے اور تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں، روحی کی ناک سے اپنی ناک کو ٹچ کرتے کہتا ہے۔ اف، آپ اتنے اچھے شوہر کیوں ہیں، آپ وہ کھڑوس والے بھی تو ہو سکتے تھے نا، جسے بیوی کی پڑھائی کرنے پہ مسئلہ ہو، وہ نہ چاہے کہ بیوی اس سے آگے بڑھ کے ترقی کرے، روحی دوبارہ باسل کے گلے سے لگتے کہتی ہے۔ میں اپنی گڑیا کے لیے، اپنی بیوی کے لیے وہ شوہر کبھی بھی نہیں بن سکتا، میں جیسا ہوں میں ویسا ہی رہوں گا، روحی کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی روحی کی گردن پہ اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ آپ پھر سے شروع ہو گئے ہیں، روحی باسل کے سینے پہ تھپڑ مارتے کہتی ہے۔ ہاں نا میری جان، میں سوچ رہا ہوں آج کا پورا دن ہم دونوں اس کمرے میں رومانس ہی کرتے ہیں، ویسے بھی کل تم چلی جاؤ گی تو پھر مجھے تمہاری بہت یاد آئے گی، تمہاری طلب جاگے گی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جائے گی، تو اس لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا کہ اتنے سال ہم دونوں ایک دوسرے سے دور گزار سکیں، باسل کہتے ہی روحی کو دوبارہ بیڈ پہ لٹا دیتا ہے اور خود اس کے اوپر آئے اس کی رائے فرار کے سارے راستے بند کر دیتا ہے۔ باسل آپ پھر سے شروع ہو گئے ہیں، ابھی تھکے نہیں، روحی بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتے کہتی ہے۔ نہیں میں تو بالکل بھی نہیں تھکا ہوں،
ابھی بھی مجھ میں بہت کچھ کرنے کی ہمت ہے۔ دوبارہ سے اسے بیڈ پہ لٹا کر اس کی شرٹ کے بٹنوں پر اپنی نظریں ٹکاتے کہتا ہے۔ روحی اس کی نظریں اپنی طرف مسلسل دیکھتے ہوئے ہنس پڑتی ہے۔ اٹھ جائیں، جانے دے مجھے، امی غصہ کریں گی مجھ پہ۔ کل سے میں نے اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھی ہے اور نہ ہی انہیں دکھائی۔ اب ان پر تو ظلم نہ کریں نا، جانے دے مجھے۔ روحی باسل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے پیار سے معصوم سی شکل بنا کے کہتی ہے، ظلم میں نہیں تم مجھ پہ کرتی ہو سارے۔ جب کچھ کرنے کی نیت کرتا ہوں تم کوئی نہ کوئی بات کر کے میرا سارا موڈ خراب کر دیتی ہو۔ روحی کے اوپر سے ہٹتے ہوئے افسردگی سے کہتا ہے۔ روحی باسل کو جاتے دیکھ اس کے چہرے پر نوٹنکی دیکھ کر وہ اچھے سے اس کے ارادوں کو سمجھ رہی تھی، پر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی روحی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں بہت بدتمیز ہوں، مجھ جیسے لوگوں سے نا 100 فٹ دور رہنا چاہیے۔ اب آپ بھی مجھ سے دور رہیں گے۔ روحی بیڈ سے اتر کر باسل کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور کہہ کے الماری کی طرف بڑھنے ہی لگتی ہے کہ باسل روحی کو اپنی ایک بازو میں اٹھائے خود بیڈ پہ بیٹھتا ہے اور روحی کو اپنی گود میں بٹھا کے اس کے گرد مضبوطی سے اپنے بازوؤں کا حصار باندھے وہ اسے اپنے آپ میں قید کر لیتا ہے۔ میں تمہیں خود سے ایک قدم دور نہ رہنے دوں، تم 100 فٹ کی بات کرتی ہو۔ روحی کی گردن اور کمر پہ بکھرے ہوئے بالوں کو ہٹاتے کہتا ہے، انکل۔ روحی باسل کے ارادوں کو جانتے ہوئے جلدی سے اپنا رخ اس کی طرف موڑ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہتی ہے، جی میری جان۔ روحی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی شرٹ کے بٹنوں کو کھولتے روحی کی گردن میں اپنا منہ چھپاتے سرگوشی سے کہتا ہے، ابھی نہیں نا، بس کر دینا، پہلے ہی کل رات سے آپ کی شدتوں کو برداشت کر رہی ہوں۔ روحی باسل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے کہتی ہے، تو انہیں بڑھانے والی بھی تو تم ہی ہو۔ باسل مختصر سا کہتے پھر سے روحی کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگتا ہے، پھر بھی اب بس میں تھک گئی ہوں اور بھوک بھی لگ رہی ہے، تو بس کریں نا آپ۔ باسل کے لبوں کی شدت خود پر محسوس کرتے کہتی ہے، تو میں مٹاؤں گا نا اپنی بھوک، پہلے مجھے اپنی پیاس تو بجھا لینے دو۔ باسل روحی کی گردن سے لب ہٹائے پر چہرہ چھپائے ہوئے کہتا ہے، آپ چھوڑیں نا مجھے۔ باسل کے لبوں کی تپش خود پہ محسوس کرتے تل ملاتے ہوئے کہتی ہے، ابھی نہیں نا، ابھی میرا دل نہیں کر رہا تمہارے دور ہونے کی اجازت دینے کو، کچھ پل ٹھہر جاؤ میرے پاس۔ روحی کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار اور مضبوط کیے کہتا ہے، میں آپ کے پاس ہی ہوں، کہاں جاؤں گی میں، آپ سے دور ہو کر مرنا نہیں ہے میں نے۔ روحی ایک بار پھر باسل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر تم مجھ سے دور ہو کر پل پل تڑپا کے مارتی ہو، اور مجھ پہ رحم بھی آتا ہے تمہیں۔ اب میں نے سوچ لیا ہے، جب تک دل اجازت نہیں دے گا تب تک میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ باسل کہتے ہی روحی کے لبوں پر جھکنے لگتا ہے کہ روحی باسل کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسے روک دیتی ہے۔ چھوڑیں گے مجھے؟ باسل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی میں نے تھوڑی دیر اور رومانس کرنا ہے۔ اپنے ہونٹوں پر سے روحی کا ہاتھ ہٹا کر اس کی گال پہ کس کرتے کہتا ہے، میں یہاں ہوں تمہاری آنکھوں کے سامنے، تم کہیں اور جا کر کیا کرو گی؟ چھوڑو باقی سب کو، ہم رومانس کرتے ہیں۔ باسل روحی کے ہاتھوں کی انگلیوں میں خالی جگہ پہ اپنی انگلیاں ڈالتے کہتا ہے، میں نے نہیں کرنا ہے رومانس، میں تھک گئی ہوں کر کے، اب مجھے سکون کا سانس لینے دیں۔ باسل کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہتی ہے، میں نے کب روکی ہیں تمہاری سانسیں، لے لو اچھے سے، جب لے لو تو مجھے بتا دینا۔ باسل شرارتی لہجے میں کہتا ہے، وہ کیوں؟ روحی حیرانگی سے پوچھتی ہے، میں نے انہیں روکنا بھی تو ہے نا۔ باسل روحی کو فوکس میں لیتے کہتا ہے، نہیں سدھریں گے آپ، یقین ہو گیا ہے مجھے، کبھی رومانس کرنے کے علاوہ بھی کچھ اور سوچ لیا کریں۔ روحی باسل کی تھوڑی سے ہاتھ ہٹا کے باسل کی گردن پہ رکھتے ہنستے ہوئے کہتی ہے، سوچتا تو ہوں میں۔ باسل روحی کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گردن پہ رکھتے کہتا ہے، اور وہ کیا ہے بتانا پسند کریں گے آپ؟ روحی اپنے دونوں ہاتھوں کا آپس میں باندھے مسکراتے ہوئے باسل کی آنکھوں میں بنا پلک جھپکائے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، رومانس کا سوچنے کے بعد میں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہوں۔ تمہاری وجہ سے وہ پہلے ہی کتنے لیٹ ہو گئے ہیں، اندازہ ہے تمہیں؟ سب کچھ میں ہی سوچوں، تم بھی کچھ سوچ لو۔ باسل، روحی باسل کے سینے پہ تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کے ہنستے ہوئے اس کے گلے سے لگ جاتی ہے۔ باسل بھی اور مضبوطی سے اسے اپنی باہوں میں قید کر لیتا ہے اور دونوں ہی 2 پل کے لیے ہنستے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں۔ باسل ایک دم خاموش سا ہو جاتا ہے، روحی کی گردن میں اپنا منہ چھپائے وہ کہیں کھو ہی گیا۔ روحی باسل کی خاموشی کو محسوس کر رہی تھی، وہ بھی اس وقت وہی سوچ رہی تھی جو باتیں باسل کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ باسل کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھتی ہے۔ کچھ بھی نہیں، اپنا چہرہ اس کی گردن سے باہر نکالتے ہوئے کہتا ہے، تو پھر ایسے گمسم کیوں ہو گئے آپ؟
روحی گردن پہ ہاتھ رکھ کے باسل کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ بس کچھ سوچنے لگ گیا تھا۔ باسل نظریں جھکا کے کہتا ہے، یہی کہ میں دور چلی جاؤں گی آپ سے؟ روحی باسل کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتے کہتی ہے، ہاں دور چلی جاؤ گی تم مجھ سے؟ باسل جھٹ سے روحی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پر میں جلدی لوٹ کے بھی تو آ جاؤں گی، بس کچھ وقت کی بات ہے۔ روحی لمبا گہرا سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، پر مجھ سے یہ وقت نہیں کٹے گا تمہارے بغیر۔ تمہارے بغیر رہنا آسان نہیں ہے میرے لیے۔ کہتے ہوئے نظریں دوبارہ جھک جاتی ہیں۔ کٹے گا تو مجھ سے بھی نہیں۔ پر آپ نے ہی کہا تھا کہ میں جا سکتی ہوں، پر اب کیا میں تمہیں نہ جانے کا کہہ سکتا ہوں؟ روحی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول پڑتا ہے اور کہنے کی اجازت مانگتا ہے۔ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، روحی باسل کے گال پہ اپنے لب رکھتے پیار سے کہتی ہے، تو مت جاؤ، تم رک جاؤ میرے پاس، تصور بھی نہیں کر پا رہا ہوں تمہارے بغیر رہنا کیسے رہوں گا۔ باسل کے لہجے میں کافی حد تک ڈرا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں جاؤں؟ روحی باسل کے چہرے پہ نظریں جمائے پوچھتی ہے، ہاں میں نہیں چاہتا ہوں کہ اب تم کہیں بھی جاؤ، میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر سفر تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ رک جاؤ نا، باسل روحی کو گلے سے لگاتے کہتا ہے۔ باسل کی باتیں روحی کو خاموش کروا گئی تھی۔ اس نے تھوڑے سے وقت میں ہی اپنی اس اچانک سے ڈاکٹر بننے کی خواہش کو اپنا سپنا بنا لیا تھا۔ اب زندگی کے اس مقام پر وہ آ کھڑی تھی جہاں خواب چنتی تو محبت سے دور ہو جاتی، اور اگر محبت چنتی تو اس کا خواب ٹوٹ جاتا۔ باسل روحی کی خاموشی کو محسوس کرتے مسکرا دیتا ہے اور روحی کی پیٹھ سے لاتے اسے کمپوز کرنے لگتا ہے۔ تم کیوں اداس ہو رہی ہو میری گڑیا؟ میں جانتا ہوں ڈاکٹر بننا اب کوئی معمولی سی خواہش نہیں ہے تمہارے لیے، جسے تم جب چاہو چھوڑ دو۔ تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو اور میں اپنی بیوی کو ڈاکٹر ضرور بناؤں گا۔ باسل کی باتوں پر روحی بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ کیا سچ میں؟ روحی بڑی بڑی گرین آنکھیں باسل کی کالی آنکھوں میں ڈالے حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ ہاں سچ میں میری گڑیا کی ہر خواہش کو میں ضرور پورا کروں گا۔ روحی کے گالوں کو کھینچتے ہوئے کہتا ہے، تو پھر آپ اداس ہو کے ایسے میرا دل کیوں دکھا رہے ہیں؟ پھر میرا دل تو مت دکھائے نا، روحی روتو سی شکل بنا کے کہتی ہے۔ میں اداس نہیں ہوں، بس اس وقت تھوڑا فکر مند ہوں، باسل روحی کے بالوں سے کھیلتے کہتا ہے۔ فکر مند کس کے لیے؟ روحی تجسس سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے، ان کا آنے کا وقت پھر سے لیٹ ہو گیا ہے، وہ پھر سے پینڈنگ پہ چلے گئے ہیں۔ استغفر اللہ، سدھر جائیں آپ۔ روحی باسل کے کندھے پہ تھپڑ مارتے اس سے دور ہو جاتی ہے اور اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تم باتوں میں لگا کے میرا دھیان نہیں ہٹا سکتی ہو اس سے جو میں کرنے آیا تھا۔ باسل روحی کے پاس کھڑے ہوتے کہتا ہے، اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ روحی اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتے ایک آئی برو اٹھاتے پوچھتی ہے۔ تم اپنی باتوں میں لگا کے مجھے اپنے قریب آنے سے نہیں روک سکتی ہو۔ باسل روحی کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتا ہے کہ روحی اس کے سینے پہ انگلی رکھ کے اسے روک دیتی ہے۔ ابھی آپ کا قریب آنا باقی ہے؟ ہاں بالکل، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، کل رات تو جلدی گزر گئی تھی، پر آج رات تو ہم دونوں ہی گھر پر ہیں۔ آج رات تم نہیں بچ پاؤ گی مجھ سے، سمجھی تم؟ اور کوئی بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ باسل روحی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی اس کے گالوں پر زور سے کس کرتے خود واش روم میں چلا جاتا ہے۔ یہ عجیب زبردستی چل رہی ہے میرے ساتھ، روحی باسل کو جاتے ہوئے دیکھ کے کہتی ہے اور پھر اپنے کمرے میں نظریں دوڑائے وہ شرمائے ہوئے اپنا کمرہ ٹھیک کرنے لگتی ہے۔ جب تک باسل واش روم سے باہر آتا ہے روحی پورا کمرہ ٹھیک کر چکی ہوتی ہے۔ باسل کے آتے ہی روحی خود بھی جلدی سے شاور لینے چلی جاتی ہے۔ باسل بھی تیار ہو کے آج پھر سفید رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہن کر روحی کے آنے سے پہلے ہی نیچے ہال میں چلا جاتا ہے۔ فیروز صاحب اور بدر کے ساتھ ہال میں بیٹھ کر وہ چائے کے مزے لے رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ گاؤں کی باتیں بھی ان سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ صبح کے ناشتے کی ساری تیاری ہو گئی تھی، سب کچھ آئمہ سب کے آنے سے پہلے ہی تیار کر چکی تھی۔ سلطانہ بیگم اور ہیرا بیگم دونوں گھر کی کام والی سے حویلی کو اچھے سے صاف کرنے کا حکم دے رہی تھی۔ کل ولیمے کے فنکشن سے حویلی میں اور باہر کافی میس انہیں محسوس ہو رہا تھا، وہ سب کچھ پھر سے صاف شفاف کروانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ اور اچھے سے ساری حویلی کی صفائی شروع کر دو، ہیرا بیگم نے کہا، اور آ کر مالی سے بھی کہہ دو کہ وہ پیچھے گارڈن کو جا کے صاف کریں، ہر چیز صاف ستھری ہونی چاہیے۔ سلطانہ بیگم بھی حاکمانہ لہجے میں کہتے ہوئے فیروز صاحب کی طرف بڑھتی ہیں۔ باسل بیٹا روحی کہاں ہے؟ کل سے اسے نہیں دیکھا، تم دونوں رات کو فنکشن میں بھی نہیں تھے؟ سلطانہ بیگم فیروز صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھتی ہیں۔ باسل سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا جواب دوں میں ان کی بات کا۔ چاچی بتایا تو تھا کہ آدھی رات کو روحی کو پیزا کھانا تھا، بھائی پیزے کو ڈھونڈنے کے چکروں میں دیر ہو گئی،
پورا شہر بند ہو گیا تھا، پر روحی کی ضد تھی کہ اس نے پیزا کھانا ہے تو وہ بس اس لیے انہیں دیر ہو گئی تھی۔ بدر کہتے ہی صوفے پر چوڑا ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور باسل کو آنکھ مارتا ہے، جس پہ باسل بمشکل اپنی ہنسی دباتے ہوئے اپنی دونوں آئی برو اٹھاتے ہوئے خود بھی پرسکون سا صوفے سے اپنی پشت ٹکاتا ہے۔ آئے یہ ذرا روحی، بتاتی ہوں میں اسے، ابھی بھی نہیں سدھری ہے، ابھی بھی بچپنا نہیں گیا اس کا۔ سلطانہ بیگم تھوڑا غصے والی لہجے میں کہتی ہیں، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ چاچی، بہت تنگ کرتی ہے مجھے، میری بالکل بھی بات نہیں مانتی، جو بولوں اس کا الٹا ہی کرتی ہے ہمیشہ۔ باسل سلطانہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے شکایتی انداز میں اس کی شکایت لگاتا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ روحی باسل کے پیچھے ایک ہاتھ صوفے پہ رکھے اور دوسرا ہاتھ اپنی کمر پہ رکھ کے باسل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، تم کب آئیں؟ باسل اپنا رخ موڑ کر اپنے پیچھے سرانے کھڑی ہوئی روحی کو دیکھتے پوچھتا ہے، تبھی جب میری شکایتیں لگائی جا رہی تھی۔ روحی صوفے سے ہاتھ ہٹا کے باسل کے پاس صوفے پہ آ بیٹھتی ہے۔ میں شکایت تو نہیں لگا رہا تھا، باسل بوکھلاتے ہوئے کہتا ہے، آپ مجھے کمرے میں ملیں یا اکیلے میں، پھر بتاؤں گی میں آپ کو میں تنگ کرتی ہوں یا آپ مجھے۔ روحی اپنے دانت پیستے غصے میں باسل کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ابھی چلیں کمرے میں؟ باسل کہتا ہے تو روحی غصے میں بڑی بڑی آنکھیں کیے اس کو ایک نظر گھور کے دیکھتی ہے اور منہ موڑ کر باسل سے دور صوفے کے دوسرے کونے پہ جا بیٹھتی ہے۔ باسل روحی کو دیکھتے اپنا رخ دوسری طرف موڑ کر اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر دوسری طرف دیکھتے ہی اس کے چہرے سے ساری ہنسی شیزا کو اس کے کمرے سے آتا دیکھ پل میں غائب ہو جاتی ہے۔ شیزا کے چہرے پر ٹینشن تھی، وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے سب لوگوں کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ باسل اسے آتا دیکھ خود غصے میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے پاس جاتا ہے۔ شیزا کو بازوؤں سے پکڑ کر وہ اپنے ساتھ حویلی کے پیچھے والے گارڈن میں لے جاتا ہے۔ سب لوگ حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ روحی کے چہرے پر نہ ہی کوئی حیرانگی تھی اور نہ ہی کوئی ٹینشن، وہ سب میں پرسکون سے بیٹھی ہوئی تھی۔ سب جاؤ یہاں سے، باسل وہاں کام کرنے والے لوگوں کو حاکمانہ لہجے میں کہتا ہے۔ باسل کی ایک آواز پہ سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی باسل جھٹ سے شیزا کو بازو سے کھینچ کے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ کیا چاہتی ہو؟ باسل دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے، تمہیں چاہتی ہوں۔ شیزا دھیرے سے سر جھکا کے کہتی ہے، اور میں اپنی بیوی کو اس دنیا میں ہر چیز سے، ہر شخص سے زیادہ صرف اور صرف اسے چاہتا ہوں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہوں۔ باسل شیزا کے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھتے کہتا ہے، جان گئی ہوں میں باسل، میرا ہونا یا نہ ہونا کسی کے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے سوچا تھا غلط فہمیاں پیدا کر کے تم دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دوں گی، پر تم دونوں تو اور قریب آ گئے۔ شیزا ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، غلط فہمیاں وہاں پیدا ہوتی ہیں جہاں یقین نہیں ہوتا، اور میں بہت یقین کرتا ہوں اپنی بیوی پر۔ تمہاری پیدا کی ہوئی کوئی بھی غلط فہمی معنی نہیں رکھتی۔ باسل شیزا کا لٹکا ہوا شرمندگی سے جھکا سر دیکھ کر اس سے آرام سے کہتا ہے، شیزا میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی، پر یقین کرو میں نے تمہیں کبھی بھی دوست سے بڑھ کر تمہارے بارے میں نہیں سوچا۔ میں نے اس دنیا میں صرف ایک ہی لڑکی سے پیار کرتا ہوں، اور وہ صرف اور صرف میری محرم، میری روحی ہے۔ میں نے نہ تمہیں اور نہ ہی کبھی کسی اور لڑکی کو ان نظروں سے دیکھا ہے۔ روحی سے محرم بن کے محبت کی ہے میں نے، اور جب محبت محرم بن کے ملتی ہے نا، اس میں کسی اور کی محبت کی یا پھر کسی اور کی موجودگی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ باسل گہرا سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، شیزا جب سے تم یہاں آئی ہو میں تمہیں ہر پل نوٹس کرتا ہوں۔ باسل کی بات پہ شیزا جلدی سے اپنا سر اٹھا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ تم میرے لیے میری زندگی کی پہلی اور بہترین دوست ہو۔ میں دوست بنانے والے انسانوں میں سے نہیں تھا، لیکن تم سے دوستی کی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ تم سے محبت بھی کرتا۔ دوستی ختم نہیں کرنا چاہتی ہو تو اس کو اس کی حدود میں رہنے دو، ورنہ تم مجھے بھی نہیں جانتی ہو۔ اگر میں کسی سے رشتہ ایک بار ختم کر دوں تو اس کا مرنا جینا سب بے مول ہو جاتا ہے میرے لیے۔ باسل شیزا کی آنکھوں میں دیکھتے کہتا ہے، میں نے غلط کیا ہے باسل، مجھے معاف کر دو۔ شیزا نم آنکھوں سے باسل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر یہ بھی سچ ہے کہ میں نے تمہیں دوست سے بڑھ کے ہمیشہ سے دیکھا ہے۔ تم سے دوستی کرنا میرے لیے میری محبت کی طرف اپنا پہلا قدم تھا، جو کتنی مشکلوں سے میں نے پار کیا تھا وہ میں جانتی ہوں۔ شیزا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، پر چہرے پر درد سے بھری مسکراہٹ سجائے کہتی ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے کہ جس سے پیار کرتی ہوں اس کے ساتھ محبت کے رشتے کے علاوہ کسی اور رشتے میں بندھ کے رہنا۔ شیزا اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے باسل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہماری دوستی کو ختم کرتے ہیں باسل، اور اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں اب اس سے زیادہ اذیت میں مبتلا نہیں رہ سکتی ہوں۔
تمہارے لیے میں دوست ہوں پر میرے لیے تم میری پہلی محبت. میں نے سنا تھا کہ پہلی محبت بہت خوبصورت ہوتی ہے کیونکہ وہ نامکمل ہوتی ہے. سنا تھا, آج ایکسپیرینس بھی کر لیا. شیزا ایک لمبا گہرا سانس لیتے ہوئے مسکرا کر خود کو کمپوز کرتے باسل کے چہرے پہ اپنی نظریں ٹکاتی ہے. تمہاری اور میری دوستی کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے. میری لو سٹوری یہیں ختم ہوتی ہے. شیزا کہہ کے ہنس پڑتی ہے اور اپنا سر جھکا کر اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے وہ اپنا ہاتھ باسل کی طرف بڑھاتی ہے. میں نے بہت غلط کیا ہے اور بہت کچھ غلط کہا بھی ہے روحی کو. میں اس سے معافی مانگ لوں گی پر اس سے پہلے تم مجھے معاف کر دو. اپنی 10 سال کی دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے معاف کر دو باسل. شیزا اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے جو ہوا میں اٹھا ہوا تھا. باسل کا ہاتھ نہ اٹھتے ہوئے دیکھ کر جھکانے ہی والی تھی کہ روحی شیزا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ملاتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے. شیزا اور باسل دونوں اچانک سے روحی کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں پر پل میں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. دوستوں کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی ہے, وہ ازل سے ابد تک قائم رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے. روحی باسل کے آگے کھڑی ہو کر شیزا کی نم آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کچھ دوستیاں ازل سے ابد تک کے لیے نہیں ہوتی ہیں, ان کا ساتھ ہماری دوستی جتنا ہوتا ہے. شیزا باسل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے جس کی نظریں روحی پر ہی ٹکی ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے, غلطیاں تو ہر رشتے میں ہوتی ہیں. اگر ایک ایک کو گننے بیٹھ جائیں اور ان پہ غور کرتے ہوئے رشتوں کو توڑنے لگ جائیں تو اس دنیا میں کوئی کسی سے بھی کبھی کوئی رشتہ نہیں جوڑ پائے گا, چاہے وہ دوستی کا ہو یا پھر محبت کا. روحی باسل کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کے کہتی ہے تم کہہ سکتی ہو بنا مانگے تمہیں بہت کچھ جو مل گیا ہے. شیزا اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہتی ہے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو کچھ وقت تم بھی انتظار کر کے دیکھ لو, شاید تمہارے مقدر میں ایسا ہی لکھا گیا ہو. یہ مت سوچو کہ تمہارا نقصان ہوا ہے, یہ بھی سوچ سکتی ہو تم کہ شاید کچھ اچھا اور بہت اچھا تمہاری قسمت میں پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. آخرکار ہوتا تو وہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یہ انکل میرے نصیب میں تھے, اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مل گئے اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے محبت کر بیٹھی. شاید تمہاری لو سٹوری کا دی اینڈ نہیں ہوا, کوئی تو ہوگا جو تمہیں دعاؤں میں مانگ رہا ہوگا, اس لیے تو تم اب سنگل ہو. شاید تمہاری اصل دعائیں جو تم شدت سے مانگ رہی ہو وہ تمہیں ملنے والا ہے. برا سوچ کے کسی کے ساتھ بنائے ہوئے اتنی محنت اور محبت سے رشتوں کو ختم نہیں کرتے ہیں. انکل اور تم دوست تھے شیزا, اور ہمیشہ دوست رہو گے. تمہاری دوستی کے درمیان میں نہیں آؤں گی, لیکن میرے بندے تک کسی اور ارادے سے آئی تو چھوڑوں گی بھی نہیں تمہیں. روحی شیزا کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہتی ہے واہ, دوستی نہ توڑنے کا کہہ رہی ہو اور ساتھ ساتھ وارننگ بھی دے رہی ہو, کمال ہو تم قسم سے. شیزا ہنستے ہوئے کہتی ہے تو پھر دوستی نہیں ختم نا. روحی شیزا اور باسل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے. باسل تو جواباً کندھے اچکا دیتا ہے اور شیزا ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیتی ہے. نہیں ختم, اب شیزا اور باسل صرف اور صرف دوست ہیں. شیزا کے لیے باسل اس کے دوست سے بڑھ کر اور کچھ نہیں رہا, یہی بہتر رہے گا. روحی ہنستے ہوئے کہتی ہے سوری شیزا باجی, میں ہاتھ ملانے کو نہیں کہہ سکتی ہوں, آپ کو ایسے ہی دور دور کی دوستی رکھنی پڑے گی. روحی ہنستے ہوئے کہتی ہے جانتی ہوں میری ماں, نہیں ٹچ کری ہوں میں تمہارے بندے کو, ٹینشن نہ لو تم. شیزا روحی کے بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کے واپس حویلی میں جانے کے لیے گارڈن ایریا سے چلی جاتی ہے. تو میری گڑیا بڑی بڑی باتیں کب سے کرنے لگ گئی ہے. باسل روحی کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا, اس کی کمر پہ اپنے ہاتھ رکھ کے اس کے چہرے کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے جب سے اس کی زندگی میں ایک عدد ہینڈسم نوجوان شوہر کی انٹری ہوئی ہے تب سے وہ خود بخود سمجھدار بھی ہو گئی ہے اور بڑی بڑی باتیں بھی کرنے لگ گئی ہے. باسل کے سینے سے سر ٹکائے ہوئے اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی سی بازوؤں سے باسل کو اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کرتی ہے. انکل اتنے بڑے اور چوڑے کیوں ہیں, میری اتنی لمبی لمبی بازوؤں میں بھی آپ پورے نہیں آ رہے ہیں. روحی باسل کے سینے سے سر ہٹاتے ہوئے سر اٹھا کے روحی باسل کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے. باسل اس کا منہ دیکھ کے بلند آواز میں کہا لگاتا ہے تو تم میری باہوں میں آ جاؤ, میں بھر لوں گا تمہیں قید میں اور اچھے سے چھپا بھی لوں گا. باسل روحی کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے روحی کے سر پہ اپنے لب رکھتا ہے. مجھے لگا تھا کہ تم شیزا پہ غصہ کرو گی پر تم نے تو اسے بنا معافی مانگے ہی معاف کر دیا. باسل روحی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ وہ مجھے کبھی غلط لگی ہی نہیں, وہ اس کو معاف نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. روحی باسل کے سینے پہ اپنی تھوڑی ٹکائے باسل کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور وہ کیوں. روحی کے چہرے کے پاس کے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ جب مجھے آپ سے پیار ہوا تھا اور جب مجھے سمجھ آیا کہ پیار سے دور ہونے والی فیلنگز کیسی ہوتی ہیں تو پھر مجھے
तो फिर मुझे शीज़ा कभी गलत लगी नहीं। रूही बासिल से दूर होते हुए कहती है, और कब हुई थी तुम्हें मुझसे मोहब्बत? बासिल अपनी कमर पे हाथ बांधते हुए रूही की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए पूछता है, जब मैंने आपको काले कपड़ों में देखा था और आपके माथे पर करीब से आपकी चोट का निशान देखा था। रूही भी अपना रुख मोड़कर गार्डन एरिया में अभी भी मौजूद लाल गुलाब के फूलों की पत्तियों को देखते हुए उन्हें अपने हाथों में उठाते हुए कहती है, तुम्हारी मेहंदी वाली रात, कितनी ठड़की लड़की थी तुम, शादी किसी और से कर रही थी और पसंद मैं आ गया था तुम्हें। बासिल रूही को ज़मीन से फूलों वाली पंखुड़ियों को उठाते देखते हुए पूछता है, वो तो इसलिए पसंद आ गए थे क्योंकि वो शादी असल नहीं थी, खुद ब खुद आप पसंद आ गए थे, आपके उस निशान की वजह से। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। रूही बासिल की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहती है, मेरे निशान में ऐसा क्या है, मुझे तो ये कभी अच्छा नहीं लगा और ये इस पे ही फ्लैट हो गई है। बासिल अपने माथे पे हाथ फेरते हुए दिल ही दिल में सोचता है, अंकल आपको पता है आप मुझे शुरू में बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, एकदम गंदे सड़े हुए अंडे जैसे लगते थे आप मुझे। फिर जब आपसे शादी हुई आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अच्छे लगने लग गए। पहली बार आप उस रात को अच्छे लगे थे, सीधा दिल पे ठा करके बजे थे आप मेरे। रूही दोबारा ज़मीन पे बैठ के फूलों की पत्तियों को उठाते हुए कहती है, और दूसरी बार जब आपने मुझे गुस्से में ज़बरदस्ती गजरे पहनाए थे गाँव में, शादी वाली रात याद है या भूल गए? रूही अपनी कमर पे दोनों हाथ रखे दोनों आईब्रो उठाते हुए पूछती है, याद है वो रात पैसे निकलवाए थे तुमने मुझसे क्रिकेट खेलने की बैटिंग के लिए? बासिल कहा लगाते कहता है, हाँ तो अपने नाम का लॉकेट दे के मैंने भरपाई तो कर दी थी ना आपके पैसों की। रूही अपने हाथ कमर से हटाते हुए कहती है, कर तो दी थी तुमने भरपाई। बासिल रूही की बात सुन के वो खूबसूरत से पल याद करने लग जाता है। अच्छा आपने तो बताया ही नहीं आपको मैं कब पसंद आई थी? रूही बासिल से वहीं दूर खड़ी होकर पूछती है। बासिल रूही के चेहरे की तरफ देखते 2 पल के लिए ठहर जाता है। तुम्हें पसंद करने का मुझे कोई ख़ास मौका तो याद नहीं, बस इतना याद है तुम वाहिद हो जिसे मैंने नहीं मेरे दिल ने पसंद किया है। बासिल मुस्कुराते हुए अपने कंधों को उचकाते हुए कहता है, वैसे अंकल आप सच में कितने कंजूस हैं। रूही मुंह बनाते हुए बासिल के पास आ जाती है। क्यों भाई? बासिल अपनी कमर से हाथ हटाते हुए रूही को अपनी तरफ खींचते कहता है, आपने मुझे आज तक कोई तोहफा नहीं दिया, हमारी शादी को कितना वक्त हो गया है और अब कल मैं चली जाऊंगी लेकिन आपने अब तक मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। रूही सर झुका के अपने हाथों में पकड़े हुए फूलों की पत्तियों को देखते हुए कहती है, मेरी गुड़िया को तोहफा चाहिए? बासिल रूही के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े प्यार से कहता है, जी चाहिए। रूही झट से मुस्कुराते हुए कहती है, क्या चाहिए? उसी अंदाज में मोहब्बत से भरी निगाहों से देखते कहता है, वही लॉकेट पर इस बार थोड़ा सा चेंज। रूही अपने हाथों से फूल की पत्तियों को बासिल के ऊपर फेंकते हुए कहती है और बासिल के बाजुओं से खुद को निकाल के दोबारा ज़मीन से पत्तियां इकट्ठी करने लग जाती है। कैसी चेंजिंग? बासिल रूही को ज़मीन पे बैठे देख कर पूछता है, बच्चों वाले काम छोड़ो और मुझे बताओ क्या चाहिए। रूही काफ़ी सारी पत्तियां इकट्ठी किए खड़ी होती है और खड़ी होते ही वो कहती है, रूह बासिल, और कहकर अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई पत्तियों को अपने और बासिल के ऊपर बरसा देती है। दोनों एक साथ हवा में उड़ती हुई पत्तियों को पल के लिए देखने लग जाते हैं। रूह बासिल तो पहले ही तुम्हारे पास है। बासिल रूही की तरफ देखता है और रूही ज़मीन पे गिरे हुए पत्तियों को दोबारा देखने लग जाती है। मुझे बासिल अपने दिल के करीब चाहिए, हर पल हर लम्हा। रूही बासिल के सीने से लगते हुए कहती है, मुझे रूह के लॉकेट में रूह के साथ अब बासिल भी चाहिए। रूही अपने बाजुओं को पकड़े हुए बासिल को अपनी बाहों में भरने की कोशिश करती है। और मुझे क्या मिलेगा? बासिल रूही के चेहरे को उसके बालों में हाथ रखे अपनी आंखों के सामने करता है। मैं मिलूंगी ना आपको मुझसे बढ़कर भी कोई आइए। रूही बासिल के लबों पर अपने लब रखते हुए कहती है, नहीं तुमसे बढ़कर कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, ना ही कोई इंसान ना ही कोई चीज़। तुम हंसती रहो मेरी जान, मुझे इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। बासिल भी अब की बार मुस्कुराते हुए रूही के लबों पर झुककर प्यार से अपने लब रख के कहता है, लेकिन बासिल मुझे ये तोहफा अभी नहीं चाहिए। बासिल के सीने पे हाथ मार के उसे कहती है, तो फिर कब चाहिए? बासिल तजस्सुस से पूछता है, जब मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूँगी और डिग्री मेरे हाथों में होगी। लंदन की यूनिवर्सिटी में काले रंग के कपड़ों में मलबूस हाथ में डिग्री लिए खड़ी आपका इंतज़ार कर रही होंगी। तब आप काले रंग के सूट बूट में मलबूस ये तोहफा हमारे दोबारा मिलने पे देंगे। वादा करें मुझसे, मेरी पढ़ाई मुकम्मल होते ही उस दिन मैं आपका इंतज़ार
करूँगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी और ना ही पीऊँगी जब तक आप मेरे सामने नहीं आ जाएंगे। करें वादा, उस दिन आप आएंगे भी और मुझे यह तोहफा भी देंगे। रूही अपना हाथ बासिल के आगे बढ़ाते हुए कहती है। बासिल रूही के हाथ की तरफ देखते 2 पल के लिए ठहर जाता है। और अगर मैं ना आ पाया तो? बासिल रूही के हाथ को देखते हुए पूछता है। तो फिर आप मुझे कभी नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं। रूही अपना हाथ नीचे करते हुए अफसुर्दगी से कहती है। तो फिर ठीक है, मैं आऊँगा और तुम्हें तोहफा भी दूंगा, लेकिन उस दिन तो तुम मुझे ग्रेजुएशन के कपड़ों में मलबूस दिखोगी, लेकिन रात को मेरे लिए साड़ी पहन के तैयार होगी। बोलो मंजूर है? अब की बार बासिल रूही के हाथ के पास अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है। बहुत फिक्शन नहीं है नॉवल के अंदर? मतलब गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए, वो हुआ। लाइक इनका टॉपिक ही नहीं ख़त्म हो रहा कि वो 4 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। हद है, जब होगा तो कर लेना, तुमने क्या क्या करना है। उफ। दोनों की हथेली आसमान की तरफ थी। आंखों में आंखें डालकर वो एक मुस्कुराती हुई नज़रों से एक दूसरे को देखने में मसरूफ़ हो गए थे। वादा। रूही बासिल के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहती है। तो मेरा भी वादा रहा, अब हम दोनों 4 साल बाद तुम्हारी ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने के बाद ही एक दूसरे के सामने आएंगे। बासिल और रूही दोनों एक लंबा गहरा पुरसुकून सा सांस लेते हैं। अब अंदर चलते हैं, वरना बोलेंगे सब फिर गुम हो गए ये लोग। बासिल रूही का वही हाथ पकड़ के उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले जाता है। अंकल फूल लेने दें। रूही ज़मीन पर फूलों की पत्तियों को देखते हुए कहती है। तुम्हारा फूल मैं हूँ और मैं तुम्हारे पास ही हूँ, और किसी फूल का तुमने क्या करना है? बासिल उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है। आप फूल तो हैं पर गुलाब का फूल नहीं, गेंदे का फूल है आप तो। रूही बासिल के पीछे पीछे चलते हुए कहती है। मैं गेंदे का फूल हूँ? अब हमारी अगली सुहागरात में तुम्हारे लिए गेंदे का फूल ही हर तरफ बिछाऊंगा। बासिल हवेली के दरवाजे से थोड़ा दूर खड़े होकर रूही को अपने सामने किए कहता है। कौन सी सुहागरात? मना तो ली आपने, अब कुछ नहीं मिलेगा आपको, रहते नहीं इतने अच्छे। रूही कहते हुए हवेली में अंदर भाग के चली जाती है। पीछे खड़ा हुआ बासिल उसे जाता देखकर हैरानगी से गंदे गंदे मुंह बनाने लग जाता है। हनीमून तो तुम्हारा अब्बा भी मनाएगा, बासिल फ्लो में कह देता है और आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाता ही है कि अचानक रोक कर खुद को अस्तगफिरुल्लाह, क्या बोल रहा हूँ मैं? इस लड़के ने सच में मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, कितनी गंदी बातें करने लग गया हूँ मैं तो। बासिल अपने होंठों पर थप्पड़ मारते हुए कहता है और अपने आप को नॉर्मल किए वो भी हवेली में दाखिल होता है। रूही सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी अपना नाश्ता कर रही थी। शिजा भी सबके साथ बैठी हुई थी। बासिल रूही को देखते उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठता है। आयमा चाय देना। बदर अपने चाय का कप आयमा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है। आयमा सुबह से 5 बार बदर को चाय दे रही थी, अब उसका पारा चढ़ रहा था। आयमा बदर को गुस्से में चाय का कप देते खुद भी नाश्ता करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद सब हंसते हुए नाश्ता ख़त्म किए अपने अपने काम पे लग जाते हैं। बासिल और रूही नाश्ते की टेबल पे ही रूही का लंदन जाना और बासिल के इस्लामाबाद जाने का बता चुके थे। सब नाराज़ हुए थे पर मान जाते हैं सब, क्योंकि बासिल ने इजाज़त नहीं मांगी थी। रूही के बारे में सबको फैसला सुनाया था जिस पे किसी और का सवाल करना फजूल ही था। मजबूरन सबको बासिल के फैसले में सहमत होना ही पड़ा था। नाश्ता किए आयमा और रूही के कमरे में उसकी पैकिंग कर रहे होते हैं। दोनों हंसते हुए बातें करते पैकिंग कर रही होती हैं। बदर 2 बार मज़ीद आयमा से चाय बनवा चुका था। अब काम वाली को दोबारा रूही के कमरे में भेज के वो आयमा को बुलवाता है। रुको ज़रा, मैं इनको सीधा करके आती हूँ। आयमा काम वाली को देखती गुस्से में पैर पटकते हुए रूही के कमरे से निकल के सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। क्या है, क्यों तंग कर रहे हैं आप मुझे? आयमा गुस्से में कमरे में दाखिल होते हुए कहती है। मैंने कब तंग किया है? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। बदर अपनी टांगों पर लैपटॉप रखे उस पर काम करते हुए कहता है। अच्छा, तो सुबह से चाय किसने लगाई हुई है? आयमा बदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बदर अपने कंधे उचकाते हुए कहता है। पक्की बात है? आयमा उंगली उठा के पूछती है। हाँ पक्की बात है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। बदर वापस अपनी नज़रें स्क्रीन पे जमाते हुए कहता है। तो मैं जाऊँ सुकून से अपना काम करने के लिए? आयमा बदर के सामने खड़ी हुई उसके चेहरे की तरफ देखते पूछती है। हाँ जाओ, मैंने कब रोका है तुम्हें? बदर अपने बालों में हाथ फेरते कहता है। ठीक है फिर। आयमा वापस जाने के लिए मुड़ती है पर कमरे का उल्टा सीधा हशर नशर देख के वो गुस्से में मुड़ के बदर की तरफ देखती है जो जानबूझकर उसे तंग करने के लिए ये सब कर रहा था। आयमा बेड की चादर और तकिया ठीक करने के लिए बेड की तरफ बढ़ती है तो बदर लैपटॉप से नज़रें हटाकर आयमा की तरफ देखने लग जाता है। आयमा को बदर की नज़रें खुद पर मुसलसल महसूस हो रही थी।
وہ جیسے ہی پلٹ کے دیکھتی ہے وہ فوراً سے اپنی آنکھیں واپس لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف کر لیتا ہے۔ بولیں؟ آئمہ بدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے ابھی، بدر بڑی بڑی آنکھیں کیے کہتا ہے۔ پر کچھ کہنے کے چکروں میں ضرور ہیں آپ، نظر آ رہا ہے مجھے، بولے میں سن رہی ہوں۔ آئمہ کہہ کر واپس بیڈ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور بیڈ پہ رکھی ہوئی گدیوں کو ٹھیک کرنے لگ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہو گئی ہو تم تو، میرے ساتھ رہ کے نظر نہ لگے تمہاری سمجھداری کو کسی کی بھی، بدر لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ مسکے مت مارے، کام کی بات کریں۔ اچھا وہ ایک کپ چائے تو دو۔ بدر بول ہی رہا تھا کہ آئمہ بیڈ سے کشن اٹھا کے سیدھا بدر کی طرف ہوا میں اڑتے ہوئے آتا ہے کشن اور سیدھا بدر کے منہ پہ لگتا ہے۔ خبردار جو چائے کا نام بھی لیا تو نفرت ہوگی مجھے چائے سے۔ آئمہ غصے میں لال ہوتے ہوئے کہتی ہے۔ اللہ خیر بیگم ایسے غصہ نہیں کرتے ہیں اور اپنے مزاجی خدا کو مارتے بھی نہیں ہیں۔ بدر صوفے سے اٹھتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ مزاجی خدا؟ آئمہ گندا سا منہ بنا کے کہتی ہے۔ جی ہاں تمہارا مزاجی خدا تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ اور میرے لیے ایک کپ چائے کا لے کے آؤ۔ بدر واپس چوڑے ہوتے ہوئے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ اس میں زہر میں خود ڈال کے لاؤں گی یا پھر آپ خود ڈالنا پسند کریں گے؟ آئمہ چڑھتے ہوئے کہتی ہے۔ شرم لڑکی شرم، شوہر ہوں تمہارا، کھلے عام مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہی ہو تم؟ میں مر گیا تو بیوہ ہو جاؤ گی، تم بھول گئی ہو گیا؟ بدر واپس آئمہ کی طرف کشن پھینکتے ہوئے کہتا ہے۔ جاؤ چائے لے کے آؤ میرے لیے، بدر حاکمانہ لہجے میں کہتا ہے اور دوبارہ لیپ ٹاپ اپنی ٹانگوں پہ رکھ کے اس پہ نظریں جما لیتا ہے۔ ابھی لے کے آتی ہوں، آئمہ غصے میں کہتی ہوئی کشن بیڈ پہ پھینکتی ہے اور خود پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ آئمہ کو گئے 20 منٹ ہو گئے تھے۔ بدر کی نظریں مسلسل دروازے پہ ٹکی ہوئی تھیں آئمہ کے انتظار میں، پر وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ کہاں رہ گئی ہے؟ چائے بنانے گئی ہے یا پھر پائے؟ بدر دروازے سے اپنی نظریں ہٹاتا ہی ہے کہ اسے آئمہ آتی ہوئی نظر آتی ہے اور دوبارہ سے بدر چوڑا ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ لے چائے، آئمہ بدر کے آگے چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے۔ اتنی دیر کیوں لگا دی ہے تم نے چائے لانے میں؟ بدر چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ میں چوہے مار زہر ڈھونڈ رہی تھی، مل نہیں رہا تھا۔ آئمہ بدر سے تھوڑے فاصلے پہ صوفے پہ پرسکون سا بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ چوہے مار زہر کس لیے ڈھونڈ رہی تھی؟ بدر گرم گرم چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھتا ہے۔ وہ آپ کی چائے میں ملانا تھا نا اس لیے۔ آئمہ صوفے سے پشت ٹکاتے ہوئے بدر کو دیکھتے ہوئے کولڈ فیس میں کہتی ہے۔ کیا اس چائے میں زہر تھا؟ تم نے مجھے زہر دے دیا ہے؟ بدر چائے کا کپ صوفے پہ رکھتے ہوئے حیران پریشان ہو کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے اتنی جلدی بیوہ نہیں ہونا ہے۔ میں نے ڈھونڈا تھا زہر پر وہ مجھے کہیں بھی نہیں مل رہا تو مجبوراً میں سادہ سی چائے ہی لے آئی، اس میں زہر نہیں ہے، فکر مت کریں، آپ ہی لیں اسے۔ آئمہ ہنستے ہوئے چائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ نہیں میں نے نہیں پینی، تمہارا کیا بھروسہ؟ اگر سب میں مجھے زہر دے دیا تم نے تو میں تو بڑی جوانی میں ہی مر جاؤں گا۔ میں نے نہیں پینی چائے، اب تم میرے لیے چائے نہیں بناؤ گی؟ ٹھیک ہے مت پیے چائے۔ آئمہ چائے کا کپ اٹھائے اسے واپس لے جاتی ہے اور اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہاں اب نہیں بنوائیں گے چائے، جان چھوٹی میری۔ آئمہ چائے کا کپ لیے سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے کہتی ہے۔ شام ہو گئی تھی، سب کو اپنے کام کرتے ہوئے باسل کام سے حویلی سے باہر گیا ہوا تھا۔ شیزہ بھی اپنے جانے کی تیاریاں کر رہی تھی، روحی بھی پیکنگ میں لگی ہوئی تھی۔ سلطانہ بیگم روحی کے جانے کا سن کر رو رہی تھی۔ ہیرا بیگم انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور ان کے ساتھ باہر گارڈن میں بیٹھے ہوئے چائے کی چسکیوں کا مزہ لے رہی تھی۔ روحی اپنی اور باسل کی مکمل پیکنگ کر چکی تھی۔ وہ اپنی کتابیں وغیرہ بیگ میں رکھ کے اپنے سارے پیپرز کو ایک بار پھر سے چیک کر رہی تھی۔ ہر چیز مکمل کیے وہ انگڑائیاں لیتے ہوئے گھڑی میں ٹائم دیکھتے اپنے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے اور اپنی ماں اور سلطانہ بیگم کو دیکھتے ہوئے حویلی سے باہر کی طرف اپنے قدم بڑھاتی ہی ہے کہ اس کی نظر شیزہ پہ پڑتی ہے۔ شیزہ آ جائیں باہر، چائے پیتے ہیں ساتھ۔ روحی ہال میں کھڑی بلند آواز میں شیزہ کو آواز لگاتی ہے۔ آ رہی ہوں روحی۔ شیزہ بھی روحی کی آواز پہ بلند آواز میں جواب دیتی ہے اور اپنی چیزیں ادھوری چھوڑ کے اپنے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ ہو گئی تمہاری پیکنگ؟ شیزہ اپنے کمرے سے نکلتے پوچھتی ہے۔ ہاں ہو گئی میری، آپ کی؟ روحی بھی اسے اپنی طرف آتا دیکھ کے پوچھتی ہے۔ ہاں ہو گئی، بس فائلز چیک کر رہی تھی میں۔ چلیں باہر؟ روحی پوچھتی ہے اور دونوں ساتھ حویلی سے باہر نکلنے لگ جاتی ہیں، پر روحی دروازے پہ رک جاتی ہے۔ جھانسی کی رانی آؤ کا میری بہو، بہت کام کر لیے ہیں تم نے، آ جاؤ اب۔ روحی کچن میں کھڑی ہوئی آئمہ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ روحی کی بات پہ شیزہ ہنس پڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ روحی بھی ہنس پڑتی ہے۔ آ رہی ہوں۔ آئمہ ٹرے میں چائے کے ساتھ ساتھ چپس اور بسکٹس بھی لے کے آ رہی ہوتی ہے۔ تمہیں نا چائے کا ڈھابہ کھلوا کے دینا چاہیے، پیتی بھی رہنا اور بیچتی بھی رہنا۔
रूही उसे अपनी तरफ आता देखते कहती है। हवेली की सारी खवातीन हवेली से बाहर हॉल में बैठे हुए एक साथ हंसते हुए बातें करते चाय के मज़े ले रही थी। सुल्ताना बेगम रूही को देख देख कर बार बार रो पड़ती हैं। रूही की शादी भी उन्होंने इसीलिए करीब करवाई थी कि वह रूही को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। अब उसके इतनी दूर जाने पर उनका दिल बेचैन हो रहा था। अम्मी, कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं बच्ची नहीं हूँ जो अकेले कहीं नहीं जा सकती। रूही अपनी कुर्सी से उठकर अपनी माँ के पास ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ के मासूम सी शक्ल बना के कहती है, मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। कहते ही रूही के माथे पे अपने लब रख देती हैं। मुझे ऐसे तो ना अम्मी, ऐसे तो ना करें ना प्लीज़, अब मैं सच में सीरियस होके कुछ करने जा रही हूँ तो आप ऐसे रो के मेरा दिल ख़राब कर रही हैं। मुझे लग रहा है जैसे मैंने कोई गलत फ़ैसला ले लिया हो। रूही अपनी माँ के घुटनों पर हाथ रखते हुए नम लहजे में कहती है, तुमने कोई गलत फ़ैसला नहीं लिया है मेरी जान, बस वो कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं किया। मैंने तो बस अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सुल्ताना बेगम प्यार से रूही के बालों में हाथ फेरते हुए कहती हैं, जो अब तक नहीं किया है वो कभी ना करें, ये मुमकिन तो नहीं है। फिरोज साहब कंधों पे शॉल डाले बासिल की गाड़ी से उतरते हुए बुलंद आवाज़ में कहते हैं। रूही अपने बाबा की आवाज़ पर जल्दी से मुस्कुराते उनकी तरफ देखने लग जाती है। पहले फिरोज साहब, फिर उसकी नज़र बासिल पर जा टिकती है जो अभी गाड़ी से उतर ही रहा था। बासिल गाड़ी से निकल के जैसे ही रूही की तरफ देखता है, रूही फ़ौरन से अपनी नज़रें घुमा लेती है और दोबारा अपने बाबा को देखने लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, रूही अपने बाबा के सीने से लगते हुए कहती है। वालेकुम सलाम बाबा की जान। फिरोज साहब रूही के सर पे किस करते हुए कहते हैं, तैयारी हो गई तुम्हारी? फिरोज साहब रूही के बालों में हाथ रखते प्यार से पूछते हैं, जी बाबा हो गई है। रूही फिरोज साहब के लिए कुर्सी खींचते कहती है, बहुत अच्छे। फिरोज साहब कुर्सी पे बैठते हैं। इतनी जब बोंगी बोंगी डिटेल्स लिखी होती है ना, कुर्सी पे बैठते हैं, कुर्सी खींचती है, खड़े होते हैं, कहते हैं, हद है, पक जाती हूँ मैं। शुक्र है ये सेकंड लास्ट एपिसोड है भाई, इस नावल ने बड़ा मुझे घुमाया। सुल्ताना बेगम क्यों रोकर खुद को और मेरे दिल को बेजान कर रही हैं? फिरोज साहब इंतहाई प्यार से सुल्ताना बेगम का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, शर्म करें खान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? सुल्ताना बेगम फिरोज साहब के हाथ पे थप्पड़ मारते हुए कहती हैं। वहाँ मौजूद हर शख्स उन्हें देख के मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। बासिल भी रूही के पास आ खड़ा होता है। रूही सर उठा के बासिल की तरफ देखती है और फिर अपनी नज़रें वापस मुस्कुराते हुए अपने माँ बाप की तरफ बढ़ा लेती है। ओहो सुल्ताना बेगम, शादी को इतने साल हो गए हैं लेकिन तुम्हारी शर्म अभी तक नहीं गई है। ये सब शादी शुदा हो गए हैं, अब इनके सामने शर्माने की क्या ज़रूरत है? फिरोज साहब मुँह बनाते हुए कहते हैं। उनका मुँह देख के सबका कहा हवा में बुलंद होता है। अम्मी बाबा मुँह क्यों बना रहे हैं आप दोनों? रूही बासिल से दूर होकर अपनी माँ और बाबा की तरफ बढ़ती है। आयमा की बार बार नज़रें मुसलसल दरवाजे की तरफ उठ रही थी। वो बदर के आने का इंतज़ार कर रही थी। इस वक्त सब थे लेकिन वो फिर भी बदर की गैर मौजूदगी को महसूस कर रही थी। आयमा अफसुर्दगी से दरवाजे से अपनी नज़रें हटाती है तो इतने में बदर अपनी गाड़ी में सवार हवेली में दाखिल होता है। बदर की गाड़ी देखते ही आयमा के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। वो बदर को अंदर आते हुए देख रही होती है। जब तक वो गाड़ी से नीचे उतर नहीं जाता, बदर के उतरते ही आयमा भी अपनी नज़रें झुका के अपने चेहरे से अपनी हंसी गायब कर लेती है। बदर भी सबको देखते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अस्सलाम वालेकुम, बदर सलाम करते कुर्सी पे बैठ जाता है। वालेकुम सलाम, आयमा के साथ साथ सब उसके सलाम का जवाब देते हैं। आयमा भी जवाब देती है पर उसकी नज़रें इस वक्त शिजा पे होती हैं। बदर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। आयमा, बदर धीरे से उसको आवाज़ लगाता है पर आयमा शिजा की बातें सुनने में मसरूफ़ हुई पड़ी थी। वो बदर की बात को नहीं सुन पाती है। बदर को उसकी मौजूदगी में आयमा को उसको ना देखने पर गुस्सा आता है। वो 2 पल के लिए ठहरता और फिर गुस्से में उठ के वहाँ से चला जाता है। रूही, पासपोर्ट रख लिए हैं तुमने? बासिल कुर्सी पे बैठते हुए पूछता है। जी रख लिए हैं, रूही बासिल को देखते जवाब देती है। और एंट्री टेस्ट के ऑनलाइन वाले रिजल्ट की कॉपी करवा ली है लंदन यूनिवर्सिटी की? बासिल कुर्सी से पुश टिकाते अपना फ़ोन टेबल पर रखते पूछता है। नहीं वो तो मैंने नहीं करवाई, क्या अभी करती हूँ जाके, रूही कहते ही हवेली में अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। बासिल एक नज़र रूही को जाता देख सब के साथ बातों में लग जाता है। आयमा बदर को अचानक से जाते देख रूही के जाने के बाद कुछ ही देर में वो भी चली जाती है। अंदर जाते ही वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। कमरे का दरवाज़ा खोलती है कि उसकी नज़र सीधा सोफे पर बैठे गुस्से में बदर को देखते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे का दरवाज़ा बंद किए बदर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। आप मुझसे खफा हैं? आयमा बदर के सामने खड़ी होकर हिचकिचाते हुए पूछती है। So मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ सेकेंड लास्ट एपिसोड ऑफ द नॉवल रूह बासिल। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.